देख लेते हैं क्या चीज़ें थीं जो हमने पिछली दफ़ा देखी थीं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अ, इसमें जो मज़मून चला था अगर आप लोगों को याद हो ये अ, असल में मज़मून जो है ये निकला हुआ है आया नंबर 26 से स्टार्ट होता है। यहाँ से लिबास का टॉपिक ये शुरू होता है और यहीं से बात को आगे बढ़ाया है कि लिबास कितनी तरह का होता है। एक बुनियादी एक ज़रूरत पूरी करने के लिए होता है और उसके बाद एक ज़ीनत के लिए, यानी ये दोनों पहलू होते हैं लिबास के अंदर। लेकिन बेहतरीन लिबास वही होता है जो तकवे का होता है और इसमें अल्लाह ताला की जो है ना निशानी है। और उसके बाद ये कहा कि तुम्हें शैतान किसी यानी फितने में मुब्तला ना कर दे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे उसने तुम्हें जो है ना तुम्हारे वालदैन को बाग से निकलवाया था। और उसकी वजह भी बता दी कि क्या वजह थी। और उसके बाद ये कि इनसे आप मुतनबे रहे, शैतान और शैतान के कबीले से। वो तुम्हें वहाँ से देख रहे होते हैं, वहाँ से मैनेज कर रहे होते हैं, वहाँ से कंट्रोल कर रहे होते हैं जहाँ तुम्हारा वहमो गुमान भी नहीं होता। और ये कि उसके बाद ये उनकी जो तवाफ़ के हवाले से जब वो किया करते थे तो जो बाहर से आने वाले लोग थे उनके लिए उन्होंने लाज़मी ठहराया हुआ था कि ये यानी नंगे होके तवाफ़ करें। और इसी को ज़ाहिर है कि वो समझते थे कि यही दीन है हमारा और आबा-ओ-अजदाद से हमें मिला है और अल्लाह ने भी इसी चीज़ का हुक्म दिया है। उसके बाद ये बताया कि ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना इस तरह का हुक्म दे। अल्लाह ताला की ज़ात जब भी कोई हुक्म देगी तो यकीनन किस्त पे मबनी होगा, अदल पे मबनी होगा। और उसके बाद अदल पे मबनी, किस्त पे मबनी जो है ना कुछ हदायत देनी शुरू की थी। और उसमें ये कहा था कि जब भी किसी मस्जिद में जाओ तो हमेशा जो है ना अल्लाह ताला की तरफ यानी बैतुल्लाह की तरफ मुँह करके जो है ना ज़ाहिर है कि नमाज़ पढ़ें। और ये खालिस्तन अल्लाह ताला की ज़ात के लिए होनी चाहिए। और ये कि उसकी अताअत भी यानी उसी ही के लिए मुखलिस होनी चाहिए, खालिस होनी चाहिए। और ये कि तुम्हें जिस तरह तुम्हारा आगाज़ किया था, उसी तरीके से तुम्हें जो है ना वो क़यामत वाले दिन वापस ले जाया जाएगा। उसके बाद जो आया नंबर 30 थी कि इनमें से एक फ़रीक है जिसको अल्लाह ताला की ज़ात ने हिदायत दी है और एक फ़रीक वो है जिसको जो यानी उन्होंने उनके ऊपर जो है ना गुमराही मुसल्लत कर दी गई है। इन्नहुम इत्तख़ज़ू ख़ुज़ुश शयातीन औलिया मिन दुनिल्लाहि। ये वजह ये बताई कि उन्होंने अल्लाह को छोड़कर शैतानों को अपना रफ़ीक बना लिया है। ये जो इस तरीके के जुमले आते हैं ये हमेशा आपको जो कानून हिदायत व ज़लालत है फ़ौरी आप लोगों के ज़हन में ये आ जाना चाहिए कि असल में ये किस नौइयत की जो है ना चीज़ है। तो कानून हिदायत व ज़लालत ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने एक फ़रीक को हिदायत नसीब यानी अ, उनके यानी उनकी किस्मत में या उनके लिए हिदायत बख्श दी और दूसरे के लिए यानी उन पे गुमराही मुसल्लत कर दी। तो ये ज़ाहिर है कोई अलग-अलग कानून नहीं होता, ये हिदायत और ज़लालत का कानून है कि ये इंसान ही इनिशिएट लेते हैं और उसकी बेस पे ही अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना, उसकी सुन्नत का जो है ना ज़ुहूर हो जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 फ़रीक हैं जिनको यहाँ पे नुमायाँ किया गया है। एक वो लोग जिनको हिदायत बख्शी, तो ज़ाहिर है कि ये वो लोग हैं सहाबा इकराम की जमात हैं। और दूसरे वो लोग हैं जिनके सामने ये दावत पेश की गई और उन्होंने इस दावत से मुँह मोड़ लिया, इनकार कर लिया। और ये वही सूरत-ए-हाल है जिस तरीके से ज़ाहिर में पीछे पढ़ते आए हैं कि एक तरफ इब्लीस है और एक तरफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम हैं। और आदम अलैहिस्सलाम जो है ना वो जीतते हैं यानी इस मार्के में। और इब्लीस जो है ना वो हार जाता है और जीतने और हारने की वजह ज़ाहिर है कि बड़ी तफ़सील के साथ देख चुके हैं। यानी यहाँ पे भी अभी वही मार्का बपा है और यहाँ पे भी इस मुशरिकीन मक्का और में ही यानी मक्का के लोगों ही में से 2 तरह के लोग बन गए हैं। एक जो है ना आदम की ज़ुर्रियत के साथ खड़े हो गए हैं और दूसरा इब्लीस की ज़ुर्रियत के साथ जो है ना वो खड़े हो गए हैं। तो दोनों को ज़ाहिर है कि उस सूरत में लाके यहाँ पे दोनों का मुवाज़ना कर दिया गया, दोनों को अलग-अलग कर दिया गया। ये जो पीछे आई थी जहाँ पे मैंने यहाँ हमने देखा था ये कि इन्नहु यराकुम हुवा व कबीलुहु मिन हैसु ला तरौनहुम इन्ना जअलना शयातीना औलिया लिल्लज़ीना ला युमिनून। तो यहाँ पे ये जो है इन्ना जअलना शयातीना ये यहाँ पे जब थे तो हमने ये कहा था कि इसका जो अपोज़िट मफ़हूम है वो भी सामने रहना चाहिए। ज़ाहिर है कि जब ये कहा गया कि ये जो शैतान है या उसके कबीले के लोग हैं और ये तुम्हें वहाँ से देखते हैं जहाँ तुम्हें इसका अंदाज़ा नहीं होता, तो उसके बाद ज़ाहिर है कि एक सॉल्यूशन आना चाहिए था ना कि तो फिर तुम्हें क्या करना चाहिए?
تو وہ سولوشن جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اسٹیٹمنٹ کچھ اور دے دی، لیکن ظاہر ہے کہ اس کا بالکل اپوزٹ چیز ہے جو ہمارے سامنے رہنی چاہیے، کہ ان نہ جالنا شیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، تو یہ للذین لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے ان کا شیطان جو ہے نا وہ دوست بن جاتا ہے۔ تو یہ دوسرا مفہوم یہی ہوگا کہ جو ایمان لاتے ہیں تو ان کا ظاہر ہے کہ وہ اس جگہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، ٹھیک جگہ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کو اسی جگہ پہ کھڑے ہونا چاہیے، اللہ کا حکم جو ہے نا ماننا چاہیے۔ یہ اس کا ظاہر ہے کہ اپوزٹ مفہوم تھا، لیکن ظاہر ہے کہ دوسرا مفہوم لا کے اس فریق کو نمایاں کرنا تھا جو اس وقت ظاہر ہے کہ ایمان نہیں لائے۔ تو یہ اس کے اندر دونوں مفاہیم شامل تھے، اور یہ دونوں مفاہیم جو ہے نا وہ ہم کیسے جو ہے نا اس کو دیکھتے ہیں، یہ اس آیا سے دیکھتے ہیں جو ابھی ابھی ہم نے پڑھی ہے۔ وہاں پہ ان دونوں فریقوں کا یعنی کھول دیا گیا ہے، جو چیز پیچھے ایک فریق کے بارے میں بات کہی گئی تھی۔ قرآن کا جو ہے نا یہ یعنی کوئی چیز مقدر ہوتی ہے، کوئی چیز مقدر کا مطلب یہ ہے کہ اس کنٹیکسٹ میں، پوری عبارت میں وہ ایک مفہوم پایا جاتا ہے، اس کو کھول دیا جائے تو وہ چیز جو ہے نا نمایاں ہو کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ تھوڑی دیر آگے گئے تو ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ دو فریق ہیں جن کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ پہلے اگر ایک ہی فریق کی بات کی گئی تھی تو دوسرا فریق جو ہے نا وہ آٹومیٹیکلی اس کے اندر موجود تھا، تو اسی کو ہم مقدر کہتے ہیں کہ بات کھول دی جائے تو بات واضح ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پہ دونوں جب فریقوں کی بات کر دی گئی اور یہ واضح کر دیا گیا کہ یہ معاملہ اس طریقے سے ہے، اور اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور یہ گمان کر رہے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ ہیں۔ یہ بالکل وہی بات ہے جس طرح ابلیس نے کہا تھا کہ یعنی مجھے جو ہے نا وہ آگ سے پیدا کیا اور اس کو آدم کو جو ہے نا مٹی سے پیدا کیا، تو وہ بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ میں حق پہ ہوں۔ تو ایگزیکٹلی یہی صورتحال یہاں پہ ہے، یحسبون انہم مہتدون، وہ بھی یہی گمان کر رہے ہیں کہ ہم حق پہ ہیں، لیکن حقیقتاً وہ حق پہ نہیں ہیں۔ اور یہ بات ہے جس کو یہاں پہ نمایاں کیا گیا۔ اس کے بعد اگلی آیا ہے جو آج کی آیا ہے، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا يحب المسرفین۔ ترجمہ یہ ہے کہ اے آدم کے بیٹو، زینت کو اختیار کرو جب تم کسی مسجد میں جاتے ہو، یعنی ہر مسجد میں جب جاؤ تو اس وقت زینت اختیار کرو، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اور اسراف نہ کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مسرفین کو پسند نہیں کرتی، اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتی۔ یہاں پہ پھر جو ہے نا یا بنی آدم کا جو یعنی فریز لائی گئی ہے، یہ پھر وہی بات نمایاں کرنا ہے کہ اصل میں یہ جو واقعہ بیان ہو رہا ہے، یہ حضرت آدم علیہ السلام اور مائی حوا دونوں کا جو واقعہ ہے اسی تسلسل میں بات کہی جا رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اس کی اولاد ہو۔ تو گویا کہ یعنی اولاد کو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ تمہارے اپنے ہی والدین کا، تمہارے اپنے ہی بزرگوں کا، تمہارے اپنے ہی آباء و اجداد کا یہ واقعہ اور قصہ ہے، اور اس سے ظاہر ہے کہ سبق حاصل کرو۔ یعنی اب اپنی والدین، اپنے بزرگوں کو، اپنے آباء و اجداد کا کوئی قصہ ہوتا ہے، کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی معاملہ ہوتا ہے، کوئی حادثہ ہوتا ہے، تو اولاد ہمیشہ اس کے بارے میں متنبع رہتی ہے۔ تو یہ اسی کنٹیکسٹ میں، اور دوسرا یہ کہ یہ جو لفظ لایا جاتا ہے اس طریقے سے، یا بنی آدم، قریش ہیں، اور قریش کے ہاں ایک طرح کی جو قبیلی جو قبائلی سسٹم تھا، اس کے اندر ایک طرح کا یعنی غیرت اور حمیت پائی جاتی تھی اپنے آباء و اجداد کے حوالے سے۔ تو گویا کہ وہ پہلو بھی سامنے رہنا چاہیے۔ زبان و بیان ہے، لوگوں کو اپیل کرنے کے لیے، لوگوں کو جو ہے نا بات ان تک پہنچانے کے لیے جو اسالیب ہوتے ہیں وہی ظاہر اختیار کیے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ دونوں پہلو جو ہے نا ایٹ اے ٹائم ذہن میں رہنے چاہیے، اور یہ کہا گیا کہ یہ اسی واقعے کے تسلسل میں بات کہی جا رہی ہے، یا اس طریقے سے یا بنی آدم بار بار آ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ جو واقعہ اوپر ہو چکا ہے اسی تسلسل میں یہ باتیں ساری کہی جا رہی ہیں۔ یہ کہا کہ جب تم کسی بھی مسجد میں جاتے ہو، یہاں پہ کلی مسجد آ گیا ہے، یعنی یہ کہ یہ کوئی خاص مسجد نہیں ہے، یعنی بیت اللہ ہو یا مسجد نبوی ہو یا کوئی اور جو ہے نا جس طرح یعنی بیت المقدس ہے، کوئی اس طرح کی یہ نہیں، بلکہ خاص مسجدیں نہیں ہیں، بلکہ ہر مسجد کے لیے یہی لفظ استعمال کیا گیا، کلی مسجد آ گیا نا، کہ ہر مسجد میں جس جگہ پہ بھی اللہ کی عبادت کے لیے جاتے ہو تو وہاں پہ جب جاؤ تو زینت کو اختیار کرو۔ یہاں پہ کیونکہ پیچھے بات کیا ہو رہی تھی، بات لباس کی ہو رہی تھی۔ اب جو بات کرنے کا انداز ہے نا اس کا یعنی اصل چیز کیا ہے، لباس ہے نا۔ اب لباس کے مفہوم کو وسیع کرنا ہے، اور اس میں کچھ اور چیزوں کو بھی شامل کرنا ہے۔ یعنی قرآن مجید کا یہ جو اسلوب ہوتا ہے اس پہ بڑی یعنی گہری نظر رہنی چاہیے، یعنی ایک بات کہی جا رہی ہے اس کے بعد ایک اور لفظ استعمال کر لیا ہے، تو اب لباس محض لباس نہیں رہ گیا،
मेरी बात समझ रहे ना? वहां पे लिबास के साथ एक और तसव्वुर था जो जोड़ दिया गया था, वो लिबास तकवा। ठीक है ना? अब आप यूं ही आगे बढ़े हैं, यहाँ पे आए हैं, और हमें मालूम है कि असल में अब ये कंटेक्स्ट कौन सा बन गया है कि बैतुल्लाह में वहां पे जब तवाफ हुआ करता था तो लोग नंगे यानी तवाफ करते थे, और इसको जो है ना उन्होंने शरीयत बना ली थी, इसको गढ़ लिया था, और ये कहते थे कि ये अल्लाह का हुक्म है, और हमारे वालिदैन भी जो है ना इसी चीज की पैरवी कर रहे हैं। और वहां पे लिबास का असल मौजू है, लिबास का असल मौजू है। अब बात को आगे बढ़ाया है और उसको कहा है जीनत का तस्वर भी साथ ले लिया है, लिबास के साथ जीनत का। इसके अंदर थोड़ी सी जो है ना गहराई है। मैं आपको वापस ले जाता हूँ जिस जगह पे लिबास का जो है ना बात हुई थी। वहां ये कहा था कि या बनी आदम कद अनजलना अलैकुम लिबास लिबास युवारी सौआतिकुम वरीशा। यहाँ जब लिबास का आगाज किया कि लिबास क्या चीज है, तो वहां पे साथ ही लिबास के दो पहलू जो है ना वो नुमाया कर दिए। एक आपके प्राइवेट पार्ट्स जो है ना, शर्मगाहें हैं, उनको यानी ढांपता है, और दूसरा तस्वर क्या है, रीश का है। अब आप ये देख लें कि हमने ये देखा कि उस वक्त यही बात हुई थी कि जब भी कोई चीज़ हमारे सामने आती है तो एक होती है बुनियादी ज़रूरत, और एक होती है कि जब इंसान के पास ज़राए मैसर हो जाते हैं तो उसके बाद वो उनमें यानी नई नई चीज़ें शामिल करता चला जाता है। यानी जैसे जो है ना हम घरों से आगाज करते हैं, तो आज हम कहाँ यानी किस तरह के जो है ना घरों में बैठते हैं, तो ये एक बिल्कुल इंटायरली एक डिफरेंट चीज़ है। ये सफ़र जो है जो बिल्कुल इब्तदाई नौयत का है, वहां से लेके हम कहाँ से कहाँ सफ़र कर जाते हैं। जैसे हमने पैदल यानी अपने पाँव पे चलना शुरू किया, तो आज हम कहाँ से कहाँ पहुंच चुके हैं। ऐसे ही जब लिबास का आगाज हुआ है तो हमें मालूम है, पीछे देख चुके हैं कि उन्होंने जाहिर है कि लिबास के तौर पे पत्तों से अपने आप को डांगा था, और वो लिबास अब वो लिबास नहीं है, अब वो लिबास रीश बन चुका है। तो ये सफर होता है कि बुनियादी जरूरत जो रॉ मटेरियल है, जो अल्लाह ताला की जात ने और कुदरत ने हमारे लिए जो है ना मुहैया किया है, हम उसको यूज करते हैं, अपनी अकल इस्तेमाल करते हैं, अपना एस्थेटिक सेंस यूज करते हैं, और उसको चीज को कहाँ से कहाँ पहुंचा देते हैं। तो अब आप ये देखें कि अभी तक जो बात हो रही थी लिबास के हवाले से, उसका स्कोप क्या था, प्राइवेट पार्ट्स थे। अभी देखा ना, यानी कुरान मजीद जो बिल्कुल उसकी फाउंडेशनल स्टेटमेंट होती है, उसके अंदर बहुत कुछ यानी मौजूद होता है। तो यहाँ पे अभी तक जो बात हो रही थी, यानी अभी आया नंबर 30 तक, वो पहला हिस्सा था यो आरी सव आतिकुम। अब उसके बाद रीशा को भी साथ ही शामिल कर लिया है। रीश अगर देखें तो इसका तर्जमा क्या किया गया है, हर जगह ये सब लोग यही तर्जमा कर रहे हैं कि जीनत भी, यानी लिबास के दो ही रोल हैं, एक प्राइवेट पार्ट्स को और दूसरा जीनत के तौर पे भी हम जो है ना लिबास को इस्तेमाल करते हैं। अब ये जो दूसरा पहलू है, जो रीश का पहलू है, उसको भी अब आगे जहां पहुंचे हैं, और यहाँ पे रीश के पहलू को भी शामिल कर लिया, और ये कहा है कि खुजू जीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद। अब ये जीनत जो है ना, जो रीश ऊपर वर्ड था, उसको भी शामिल कर लिया और इसको जीनत बना दिया। अब हम जब जीनत पे आते हैं, तो ये जीनत जो है, ये असल में अगर आप देखें तो आपका नॉर्मल लिबास ही है, नॉर्मल लिबास ही है, और जिसको आपने पहना हुआ था, और कुरान ने उसी को क्या कर दिया, उसी को जीनत कह दिया है। तो यानी अब इसका कैनवस बड़ा हो गया है। अब लिबास जो है ना, वो महज लिबास नहीं रह गया, बल्कि लिबास को वो कहा है कि जो आपका बेहतरीन लिबास है। मेरी बात समझ रहे हैं ना, कि जो आप रूटीन के साथ पहनते हैं, जो आप एक फॉर्मल लिबास होता है, लोगों के साथ मिलने जुलने के लिए पहनते हैं, वही लिबास जो होता है, उसी लिबास के साथ मस्जिद में जाया करो, उसी लिबास के साथ। जारी अब लिबास का जो 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 कंटेक्स्ट था, उसको जनरलाइज करके, उसको बढ़ा के, अब उसको जीनत का लफ्ज दे दिया, और यूं ही जीनत का लफ्ज दे दिया, तो लफ्ज के अंदर वो सब कुछ मौजूद होता है, लफ्ज के अंदर वो सब कुछ मौजूद होता है। ये जीनत जो है, आगे चल के इसको मजीद खोलता हूं, लेकिन अभी जाहिर है कि ये जो जीनत का पहलू है, ये रीश वाला पहलू है, ये रीश वाला पहलू है। अब इसके अंदर वो रॉ मटेरियल नहीं रह गया, जो इंसान जो तरक्की करके अपनी चीजों को बनाता है, संवारता है, उसमें बेहतरी लाता है, उसमें चीजें, नई नई चीजें इंट्रोड्यूस कराता है, और जो कुछ भी आपने लिबास पहना हुआ है, वो उस पोजीशन में आ चुका है, वो रीश है, वो उस पोजीशन में आ चुका है कि वो जीनत है। वो जीनत वाले जो लिबास हैं, वो जो है ना मस्जिद तक जो है ना लेके जाया करो। अब जो ये नंगापन था, उसको छुपाने की बात सिर्फ नंगापन तक नहीं रह गई, बल्कि जब आप जाएंगे मस्जिद में, तो आपके पास वही लिबास होना चाहिए जो जीनत वाला है। अब जीनत जो है, ये असल में है क्या चीज, ये थोड़ा सा मैं इसको जो है ना खोल देता हूँ। जीनत जो है, बल्कि इसको आगे आगे जाके जो है ना मैं खोलता हूँ।
بہرحال اس کو ابھی اسی تک محدود رکھیں کہ یہ زینت جو ہے یہ اصل میں وہ چیزیں ہیں جو انسان خود اپنی تگ و دو سے اپنی کوشش سے چیزوں کو بہتر بناتا ہے، اس میں سنوارتا ہے، بناوٹ جو ہے نا کچھ نئی نئی چیزیں لاتا ہے، اس کو زینت کہا گیا ہے۔ مطلب کہنے کا یہ کہ وہ جو پہلے شیطان نے لباس اتروایا تھا، جی جی وہ بھی اب شیطان نے ان لوگوں سے بھی لباس اسی طرح اتروایا ہے، اور یہ لوگ بھی بے حیائی کا کام کر رہے ہیں۔ جی جی یہ اس کو اس کنٹیکسٹ میں اس پہ ریلیٹ کیا ہے۔ ہاں پھر مسلمانوں کو یہ کہا ہے کہ تم لوگ تو مطلب شرمگاہیں تو ڈھانپو ہی ڈھانپو، لیکن زینت جی، اس کے بعد اگلا سٹیپ ہے، اگلا سٹیپ ہے، یعنی اس کے بعد اگلا سٹیپ ہے، لیکن یہ مسلم نہیں ہے جن کو مخاطب کیا جائے، مشرکین مکہ ہی ہیں، ظاہر ہے اس میں مسلم شامل ہو گئے ہیں، لیکن بات انہی کو کہی ہے۔ مسجد میں آ رہے ہیں وہ تو پھر مسلمان ہوئے نہیں دیکھیں، وہ بیت اللہ میں طواف کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اچھا بیت اللہ میں طواف کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اور اس کو عمومی جنرلائز کر کے بیان کر دیا، مخاطب وہی ہیں، مسلمان آٹومیٹکلی ظاہر ہے اس کے اندر شامل ہیں، مخاطب مشرکین مکہ ہی ہیں۔ اور اس کے بعد کہا کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ہر مسجد کے لیے کہا گیا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور اس کے بعد کہا کہ کھاؤ اور پیو، کھاؤ اور پیو، وَلَا تُسْرِفُوا، اور اسراف نہ کرو۔ اب یہ دو چیزیں ہیں جن کو پھر قرآن نے آپس میں قرآن جوڑ رہا ہے، یہ تھوڑی سی دقت نظر کے ساتھ یہ ویسے ہی جو ہے نا گزر نہیں جانا چاہیے۔ دو چیزیں ہیں جن کو قرآن مجید پھر جو ہے نا جوڑ رہا ہے، وہ ہے کہ کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، یہ جو اگلی آیت آتی ہے، کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، کہ اس کو آگے چل کے مزید جو ہے نا اس کو کھولا ہے کہ کس نے حرام کیا، یہ اللہ کی زینتیں ہیں، اور یہ اللہ نے اپنے بندوں ہی کے لیے پیدا کی ہیں، اور یہ طیبات ہیں، اور یہ کھانے پینے کی چیزوں میں سے طیبات ہیں۔ اب یہاں پہ طیبات من الرزق جو اگلی بات کہی ہے، اور یہاں پہ اس کو کہا کہ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید اب ریفر بیک کر رہا ہے پرانی ڈسکشن کو۔ کہاں گزر گئی؟ پچھلی سورہ کے اندر گزر گئی۔ اب یہاں قرآن مجید اس کو نہیں ٹچ کرے گا، کھانے پینے کا جو تصور ہے اس کے اندر حلال و حرام کی بحث کو زیر بحث نہیں لے کے آئے گا، لیکن یہاں پہ اس کو ہائی لائٹ کر دیا۔ قرآن مجید جو ہے نا جب بھی کوئی حوالہ دیتا ہے نا اپنی بات کا، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ یہ کہے کہ تم فلاں سورہ میں جا کے، پچھلی سورہ میں جا کے فلاں آیت کو جو ہے نا پڑھ لو، یہ میں فلاں جگہ ڈسکس کر رہا ہوں۔ جب ہم انسانی کتابیں ہیں، جب ہم لکھتے ہیں تو ہم یہی حوالہ دیکھتے ہیں نا کہ ہم فلاں چیپٹر میں فلاں جگہ پہ یہ چیز ڈسکس کر رہے ہیں، وہاں جا کے اس کو دیکھ لو۔ تو قرآن مجید کا جو اسلوب ہے وہ یہ کرتا یہ ہے کہ وہ اپنی ایک آدھ فریز کے ساتھ، ایک آدھ جملے کے ساتھ اس کو سمرائز کر کے آپ کے سامنے بات کو رکھ دیتا ہے، اور اس کے بعد آپ کے لیے سوچنے کا سامان رکھ دیتا ہے کہ یہ کوئی پیچھے بات گزری ہے، اس کا حوالہ قرآن مجید دینا چاہتا ہے، پیچھے بات گزری ہے اس کا حوالہ دینا چاہتا ہے۔ یہ پچھلی سورہ انعام اور سورہ اعراف دونوں جوڑا جوڑا ہیں، تو یہ جب جوڑا جوڑا ہو جائیں تو یہ چیز اور نمایاں ہو جاتی ہے کہ پچھلی سورہ کے تمام مضامین کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے۔ وہاں پہ اس کی بے شمار تفصیل کر دی گئی ہے، تفصیل جو ہے نا یعنی اس کو بڑی پوری تفصیل کے ساتھ وہاں پہ بیان کر دیا گیا ہے، یہاں پہ اس کو نہیں دوبارہ کھولا جائے گا، لیکن اس کو اب نتھی کر دیا ہے اس پوری بحث کے ساتھ۔ جب یوں ہی آپ یعنی یہاں پہ نتھی پچھلی بحث کے ساتھ کر دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے کھانے پینے کے معاملے میں کوئی پابندی نہیں لگائی، یعنی جو چیزیں طیب ہیں ان کو کھاؤ اور پیو، کوئی لسٹ دینا مقصود نہیں ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں نا، کوئی لسٹ دینا مقصود نہیں ہے، پابندی بس اتنی ہے کہ اسراف نہیں ہونا چاہیے، اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں پہ جب طیبات کی بحث ہو رہی تھی تو خبیث اپوزٹ تصور کو ساتھ لے کے جو ہے نا بات چل رہی تھی، یہاں پہ جب زینت کی بات آئی اور کھانے پینے کی بات آئی، دونوں کو جوڑا، دونوں کو جوڑ کے کہا ہے کہ اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ جب دونوں کو جوڑ کے یہ کہا کہ اسراف نہیں ہونا چاہیے، کلو واشربو میں تو سمجھ آ گئی کہ یعنی بندہ ہر وقت ہی کھاتا پیتا رہے، ہر وقت ہی جو ہے نا وہ جاڑتا رہے اناج کو جو ہے نا، اور وہ اسراف جو ہے اور اس پہ جو ہے نا بہت خرچہ کرتا رہے، اسراف اسی پہلو میں آتا ہے نا، یعنی ایک حد سے گزر جانا، اور اس حد سے جب آپ گزر گئے ہیں تو یہی اسراف کہلاتا ہے۔ اور اس کے بعد زینت کے ساتھ بھی یہی کہا، یعنی اب آپ دونوں کو ملائیں گے، یہ کہیں گے کہ جس طرح وہاں اسراف نہیں ہونا چاہیے، ویسے ہی اسراف جو ہے نا زینت کے معاملے میں بھی نہیں ہونا چاہیے، یعنی انسان کے اندر نفاست ہونی چاہیے، اور ساری چیزیں ایک ٹیسٹ ہونا چاہیے، لیکن وہ جو ٹیسٹ ہے، وہ جو نفاست ہے، وہ جو استھیٹک سینس ہے، وہ اس حد تک نہ چلا جائے کہ وہ اسراف کی کیٹیگری میں آ جائے۔
ان دونوں باتوں کو جوڑ کے جو ہے نا یہ بات کہی گئی ہے. اور اس کے بعد کہا ہے کہ لا يحب یعنی انہ لا يحب المسرفین. اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مسرفین کو پسند نہیں کرتی. یہ بھی سٹیٹمنٹ جو ہے یہ کوئی معمولی نہیں ہے. یعنی پسند نہیں کرتی اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہیٹ کرتی ہے، ان کو بالکل سرے سے پسند نہیں کرتی. تو یعنی جو چیز اللہ کو پسند نہیں ہے، اللہ اس کو جو ہے نا اس حد تک لے گئے ہیں کہ میں اس کو سرے سے پسند نہیں کرتا، اس کو بلکہ ہیٹ کرتا ہوں، اسے نفرت کرتا ہوں. تو بندوں کو اس سے متنبر یعنی ہو جانا چاہیے. اس میں ہمیشہ یعنی ایک پورے ہوش و حواس کے ساتھ جو ہے نا چیز کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کا پھر جو ہے نا ظاہر ہے کہ یہ مطلب ہے. اور اسراف جو ہے نا یہ محض میری فطرت کی اٹھی آواز نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے اسراف بھی انسان کے اندر ہی تصور جو ہے جو پایا جاتا ہے، اس کو ضمیر اس کو جھنجھوڑ رہا ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں. بلکہ اس کے ساتھ اب اللہ کا تصور آ گیا، شریعت کا تصور آ گیا، اللہ کے حکم کا جو ہے نا وہ پہلو بھی سامنے آ گیا کہ یہ معاملہ اس حد تک نہیں جانا چاہیے جہاں پہ اسراف ہے. اچھا اب یہ اسراف میں آتا یہاں پہ اب اسراف کا جو تصور ہے یہ ہم اب کیسے پتہ کریں گے یہ اسراف ہے یا اسراف نہیں ہے؟ تو یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرتا ہے. ایک یعنی دیہاتی آدمی ہے، ایک شہری آدمی ہے، ایک غریب آدمی ہے، ایک امیر آدمی ہے، تو یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرے گا. یہ کوئی فتوے اور لیگل کی زبان جو ہے نا قانونی زبان میں یہ بات نہیں پہنچائی جائے گی. یعنی جس حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات نے خود اس کو بیان کیا ہے اسی طریقے سے بات کو جو ہے نا آگے بڑھانا چاہیے. جی اس میں جو یہ اسراف کا ہے تو یہ ایسا لگتا ہے کہ اس معنی میں تو نہیں ہے کہ جو حدود کھانے پینے میں اللہ تعالیٰ نے جو حلال و حرام کی آپ نے بات کی کہ حلال سے اٹھ کے آپ حرام کھانے لگے تو وہ ایک حد ہے کہ آپ کے لیے حلال کیا کیا ہے. جی جی تو وہ اس معنی میں تو نہیں ہے کہ آپ حدوں سے، جیسے کیونکہ حضرت آدم کے اس واقعے کو اگر ریفر کریں جی تو وہاں پر ان کو بھی کہا گیا تھا کہ یہاں پر کھاؤ پیو لیکن یہ کام نہیں کرنا، یہ جی جی ٹھیک ہے. تو ان کے لیے بھی حدود کچھ مقرر کی تھی. جی تو اس کے ساتھ اگر اس کو جوڑیں تو یہاں پر ایسا تو نہیں ہے کہ جو کھانے پینے کی حدود آپ لوگوں کو نہیں، بتا، وہ آگے جو میں کنٹیکسٹ بنا رہا ہوں وہ آگے جا کے ریلیٹ ہونا ہے، تھوڑی اگلی آیت میں ریلیٹ ہونا ہے. لیکن یہاں پر یہ اس زائد کھانے پینے سے ہے جی related اسراف کا مطلب یعنی حد حدود سے گزر جانا ہے، اور وہ حدود اس میں زائد بھی ہے، اس میں خرچہ بھی ہے، اس میں یعنی اناج کا جو ہے نا یعنی انسان اسی کو اوڑھنا شوڑنا بنا لے، کھانے پینے ہی کو جو ہے نا، یا اسی میں اس کی دلچسپی اس حد تک نہ چلا جائے کہ جو ہے نا وہ مطلب نقصان دہ یعنی اخلاقی طور پہ نقصان دہ ہو. میں وہ حدود نہیں ہے جو شریعت کی حدود ہے جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، جو کہ جیسے حلال وہ جو حلال اور حرام کی بحث، طیب اور خبیث کی بحث ہے، اس کا وہ تعلق نہیں ہے. ہاں اس کو بیسیکلی جو زینت کا لفظ ہے نا اس کا کینوس وسیع کیا جا رہا ہے، اور وہ اب سمجھانا ہے کہ یہ کس حد تک وسیع ہو سکتا ہے. تو یہ بتانا ہے کہ جو لسٹ میں نے وہاں نہیں دی تھی نا یہ بات میں، اور اس کو میں نے کھلا رکھا تھا، اوپن رکھا تھا، بات سمجھے نا، اس لسٹ کو میں نے کھلا رکھا تھا، طیبات کی جو لسٹ تھی کھلا رکھا تھا، اور یہ کہا تھا کہ تمام طیبات چیزیں یہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، اور تمہاری طبیعت اس کو کرتی ہے کھانے پینے کے لیے، اس کو کھاؤ، اس میں کوئی رکاوٹ نہ پیدا کرو. اور بالکل اسی تصور کو اب جوڑنا ہے زینت کے ساتھ. یعنی زینت کے معاملے میں بھی میں نے کوئی پابندی نہیں لگائی. جس طرح وہاں کو لسٹ مہیا کرنا مقصود نہیں تھا، یہاں پہ بھی کوئی لسٹ مہیا کرنا مقصود نہیں ہے. اس کو بھی میں اوپن ہینڈڈ چھوڑتا ہوں، اس کا فیصلہ تم نے خود کرنا ہے، لیکن یہ میری زینت ہے. یہاں کوئی لسٹ کمپریہنسو قسم کی لسٹ دینا کوئی جو ہے نا وہ مطمع نظر نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں پہ چھوڑ دیا جاتا ہے. اصل جو ہے وہ چیز یہ ہے کہ اسراف نہیں کرنا، یہی میری حد ہے، اس کو جو ہے نا تم نے پلے باندھ لینا ہے. باقی جو ہے نا اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے یعنی اس زینت کے اندر اس کو قبول کرو، اس کو قبول کرو. اور پھر بات کو آگے بڑھایا ہے کیونکہ انہوں نے پابندی لگا دی تھی. کنٹیکسٹ کیا ہے؟ لباس ہے نا، یعنی لباس ننگے ہو کے جو ہے نا اس کو طواف کر رہے ہیں. اور عمومی طور پہ جب یہ تصور مذہبی تصور شامل ہو جاتا ہے کہ ننگے ہو کے طواف کیا جائے تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ بالکل ایسی ہے جس کو یہ تصور کر لیا جائے دنیا کا مال جو ہے یہ مایا ہے. جس طرح کہ ہمارے ہاں تصوف میں پایا جاتا ہے یا جوگیوں کے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ دنیا کے مال سے جو ہے نا ایلوژن ہے، دھوکہ ہے، فراڈ ہے، اس سے بچو، اور دنیا کی ہر چیز سے جو ہے نا صرف نظر کر کے گزر جاؤ، اور اس کو اس حد تک پہنچا دو کہ دنیا کی ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لو. یہ تصور بن جاتا ہے نا. وہ جو تصور ہے اس کی نفی کی جا رہی ہے کہ کل من حرم زینت اللہ زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، کہ کس نے جو ہے نا اللہ کی نازل کردہ زینتوں کو حرام ٹھہرایا ہے. اب وہ اس کی نفی کر دی ہے، پچھلی بات کی تردید آ گئی ہے، اس کو نگیٹ کر دیا ہے کہ جو پچھلی بات کہی ہے
ٹھیک ہے نا، جس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ طواف کرو تو ننگے ہو کے کرو، اس کو نگیٹ کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ زینتیں ہیں کس نے حرام کر دی. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ پوری جو متصوفانہ جو زندگی کا سوچ اور فکر اور نظریہ ہے، قرآن اس کو کس طریقے سے نگیٹ کر رہا ہے. یعنی جو مذہب کے اندر یہ پہلو آ جاتا ہے کہ ہم دنیا کی چیزیں استعمال کریں، بلکہ تو مذہب تو یہ ہونا چاہیے کہ دنیا سے ہاتھ اٹھا لو. یہ رہبانیت کا جو تصور ہے یہی تصور ہے نا. اور ہمارے ہاں بھی جو ہے نا وہ یہ آیا ہے، یعنی تصوف میں یہ ایک مفہوم آیا ہے کہ دنیا کی ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لو، یہ مایا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ جو ہے نا ایلوژن ہے. جی جی ڈاکٹر صاحب کی میں اکثر ویڈیوز دیکھتا تھا تو ان کا بھی یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ دنیا سے گزرو تو ایسے گزرو جیسے مسافر ہے، اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، بس بیئر منیمم چلتے رہو. تو کیا وہ بھی اسی چیز میں مطلب شامل ہے؟ جو بات یہ ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہوئی نا، وہ جو منیمم وہ ہے، اصل منیمم کا معاملہ نہیں ہے، معاملہ اسراف کا ہے. اسراف تک نہیں پہنچنا، باقی اپنی حدود کے اندر جو ہے نا اپنی چادر جو ہے نا پھیلاتے رہو، کوئی مسئلہ نہیں. یعنی اس سے جو آپ کے ذہن میں ایک چیز پیدا ہوتی ہے، منفی تاثر پیدا ہوتا ہے، اس سے جان چھڑاؤ، اس سے جان چھڑاؤ. وہ پیدا نہیں کرنا چاہتا کہ بالکل جو ہے نا یعنی خاتمہ کر دیا جائے، یعنی اپنے تزکیے کے لیے دنیا کی ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیا جائے. یہ قرآن نہیں کہہ رہا، بلکہ اپوزٹ کہہ رہا ہے. قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، اس کو استعمال کرو، اس کو یوز کرو، اور یوز کرو، استعمال کرو. اور کس نے اس کو حرام ٹھہرایا ہے؟ یعنی اب آپ جو دوسری بات ہے اس کی ٹوٹل نفی کی جا رہی ہے. یہ بالکل وہی استدلال ہے، جو دلائل ہیں جو پچھلی سورہ میں جو ہے نا ہم پڑھ آئے ہیں. اسی طریقے میں وہاں پہ بھی اس طرح کے الفاظ آئے تھے کہ کس نے اللہ کی جو ہے نا نازل کردہ چیزوں کو حرام ٹھہرایا. یہ تمہارے تصورات ہیں، اپنے تصورات سے باہر نکلو، اور جو چیز جو میری دی ہوئی چیز ہے، میری شریعت کی دی ہوئی چیز ہے، میری الہامی کتابوں میں یہ چیز بیان کی ہوئی چیز ہے، اس پہ آ جاؤ. اور جب تم اس پہ آ جاؤ گے تو پھر میں تقاضا کروں گا کہ یہ کس نے حرام ٹھہرایا ہے. کیا تمہاری اپنی خواہشات ہیں، تمہارے بزرگ ہیں، یا تمہارے جو ہے نا آباء و اجداد ہیں؟ کس نے حرام ٹھہرایا ہے؟ اللہ نے تو نہیں حرام نہیں ٹھہرایا تھا. تو ایگزیکٹلی یہی صورتحال یہاں پیدا ہو گئی ہے کہ لباس کے کینوس کو بسی کیا اور اب اس کے اندر ہر چیز کو شامل کر لیا. جب اس کو ہر چیز میں شامل کر لیا ہے تو یہ اب میں اس کو کھولتا ہوں لفظ زینت کو. اب زینت کے لفظ کو جو نا کھولتا ہوں. زینت جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ رہے ہیں کہ یہ ریش ہی کے تصور کا تسلسل ہے، اور ریش ہی کے تصور سے یہ زینت کا لفظ ہمارے سامنے آتا ہے. ایک تھی بیر منیمم چیز کو، جو بیر منیمم چیز ہے وہ کیا چیز تھی؟ وہ ہمارے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں، جو ہماری جو مطلب ان کی یوں کہہ لیں کہ کور کرتا ہے شرمگاہوں کو، یعنی لباس کور کرتا ہے. اچھا، جی اس لباس اس کو کور کرتا ہے. تو یہاں پہ جب ہم نے یہ چیز پڑھی کہ شرمگاہوں کی حفاظت کرتا اور ریش، تو یہ پورے تسلسل کے ساتھ کہا کہ یہ اصل میں جو انسان کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے وہ پارٹ ہے جس کو ریش کہا جا رہا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے. یہاں پہ ایک را چیز ہوتی ہے، را چیز جو ہے وہ قدرت کی دی ہوئی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی دی ہوئی چیز ہے. یوں ہی آپ وہاں سے باہر نکلتے ہیں، آگے آتے ہیں، اس میں کچھ چیزیں ایڈ کرتے چلے جاتے ہیں، اپنی سوچ اور فکر کے ساتھ ایڈ کرتے چلے جاتے ہیں. جو آپ کی کنٹریبیوشن ہے، انسانوں کی کنٹریبیوشن ہے، اس کو زینت کہا جاتا ہے. اس کو زینت کہا جاتا ہے. یہ سورہ نور میں جب ہم جائیں گے تو وہاں پہ بھی لفظ زینت استعمال ہوا ہے. یہ اصل میں اب آپ اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے جب آپ اس کو سمجھیں گے، یعنی وہاں پہ مرد و زن کا جو اختلاط ہے، آمنے سامنے آنا ہے، تو وہاں پہ کچھ پابندیاں لگائی ہیں مردوں پہ بھی اور کچھ عورتوں پہ بھی لگائی ہیں. اور عورتوں کی جو پابندیاں لگانے ہیں وہاں پہ ایک زینت کا لفظ آ گیا ہے، اور وہاں پہ بھی یہی زینت ہے، کوئی اور زینت نہیں ہے. جس کو انسان کی اپنی خوبصورتی، حسن و جمال، انسان کا اپنا قدرتی حسن و جمال ہوتا ہے انسان کی اپنی، یعنی جسم کے حوالے سے، وہ زینت اس کو کور نہیں کرتی. یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے. اس کے لیے عربی زبان کے اندر حسن ہی استعمال ہوتا ہے لفظ. اس کے لیے جمال ایک اور لفظ ہوتا ہے، دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں. جو قدرتی جو حسن ہوتا ہے نا کسی چیز کے اندر، اس کے لیے حسن ہی لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے اردو میں استعمال ہوتا ہے. اس کے لیے جمال بھی لفظ استعمال ہوتا ہے.
جو قدرتی حسن ہوتا ہے چیزوں کے اندر ہوتا ہے. عمومی جب بات کرتے ہیں تو جمال کا لفظ بول لیتے ہیں، لیکن خاص طور پہ جب انسانی مرد ہو یا عورت جو حسن پایا جاتا ہے اس حسن کے لیے لفظ حسن ہی استعمال ہوتا ہے. اوپر میں نے حوالے لکھے ہیں، یہ سورہ جو جہاں پہ یعنی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نکاح کے حوالے سے بات سورہ احزاب میں بات کی گئی ہے، وہاں پہ ایک معاملہ یہ پیش آ جاتا ہے کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ یہ جو جن خواتین کے ساتھ آپ نے نکاح کیے ہیں طلاق نہیں دے سکتے، اور نہ ہی ان خواتین کو جو ہے نا ریپلیس کر سکتے ہیں. یعنی طلاق دینے کا ایک تصور تو یہ ہے کہ چھوڑ ہی دیا، دوسرا تصور یہ ہو سکتا ہے کہ کسی ایک کو چھوڑ کے میں کسی اور کے ساتھ نکاح کر لوں. اس چیز سے منع کیا گیا سورہ احزاب میں. جب منع کیا گیا، یہ جو طلاق کے اور نکاح کے قوانین ہیں یہ عام انسانوں کے لیے مختلف ہیں اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مختلف ہیں. یہ سورہ احزاب میں جب جائیں گے وہاں اس کو دیکھ لیں گے. تو جب یہ چیزیں منع کیا گیا کہ نہ آپ طلاق دے سکتے ہیں نہ ہی جو ہے نا آپ تبدیل کر سکتے ہیں، تو وہاں پہ ولو اعجبک حسنہن کا لفظ آ گیا ہے کہ کسی بھی خاتون کا حسن جو ہے نا تمہیں کتنا ہی بلا اچھا کیوں نہ لگے یہ کام نہیں کر سکتے. تو وہاں حسن کا لفظ آ گیا ہے. یہ جو فطرتی حسن ہوتا ہے کسی بھی عورت میں یا مرد میں، اس کے لیے حسن کا ہی لفظ جو ہے نا استعمال ہوتا ہے. ایک اور جگہ پہ سورہ نحل کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے کہ جب تم اپنے جانور جو ہے نا لے کے نکلتے ہو گھروں کو، صبح کے ٹائم نکلتے ہو شام کے وقت واپس لے کے آتے ہو، یہ ظاہر ہے کہ اس تہذیب کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ ساری معیشت کا جو ہے نا انحصار جانوروں کو چلانے گلہ بانی کرنے پہ ہوتا تھا. اور جب تم لے کے نکلتے ہو صبح اور جب واپس آتے ہو تو جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے اور ایک ڈسٹ اڑ رہی ہوتی ہے، جانور جو ہے نا جس طریقے سے آوازیں نکال کے جو ہے نا آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ ذات ساتھ ویژولائز کریں وہ سارے موسم ساری اس یعنی سیناریو کو، تو قرآن نے اس کے لیے ایک تصویر کشی کی ہے کہ اس میں بھی ایک جمال نظر آتا ہے. اس میں بھی ایک جمال نظر آتا ہے. وہ جمال جو ہے وہ بھی قدرتی جمال ہے، یعنی جو فطرت کے اندر پایا جاتا ہے وہ جمال، اس کو جو ہے نا یہاں بات کہی گئی ہے. اور جو حسن جو فطرتی حسن ہوتا ہے، فطری جو حسن ہوتا ہے، وہ جو حسن ہے اس کے لیے لفظ جو ہے نا حسن ہی کا استعمال ہوتا ہے. یوں ہی اس کے اندر انسان کی اپنی کنٹریبیوشن شامل ہو جاتی ہے. اسٹیٹک سینس ہے، انسان کے اندر یہ چیز ڈالی گئی ہے. وہ جو انسان کی کنٹریبیوشن ہے اس کو زینت کہا جاتا ہے، اس کو زینت کہا جاتا ہے. اب ہم کیونکہ یہ جو بات کینوس وسیع کر دیا ہے، بات کو یوں شامل کیا کہ خذو زینتکم، بات کو سٹل جو ہے نا زینت کا لفظ ڈال کے کہاں تک محدود رکھا؟ مسجد تک رکھا. اور بات کس کی لباس کی ہے نا. لیکن اب جو آیا ہم پڑھ رہے ہیں اس آیا میں آ کے اس کو صرف لباس تک نہیں رہنے دیا، اس میں دنیا کی ہر چیز کو شامل کر لیا. یہ بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے جس کو استاد محترم نے کھولا ہے. اور یہ جو جنرلائزیشن ہے یہاں پہ کہ کل من حرم زینہ اللہ التی اخرج لعبادہ، یہاں پہ اب یہ زینت کا لفظ آ گیا ہے. یہ اب محض لباس نہیں ہے، دنیا کی ہر زینت کو شامل کر لیا گیا ہے. یہاں پہ دنیا کی ہر زینت کو شامل کر لیا گیا ہے. اچھا، یہ جو دنیا کی ہر زینت کو شامل کر لیا گیا ہے، یہ اب یہ آگے ہے 336 نیچے حاشیہ ہے، میں اس کو پڑھ دیتا ہوں، بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اس کو استاد محترم بہت ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور ان کی یہ سوچ اور فکر ہے، ظاہر ہے کہ انہوں نے کیسے اس چیز کو اٹھایا ہے. اور اس کو ظاہر ہے کہ اس حاشیے میں دیکھتے ہیں. زینت کا لفظ عربی زبان میں ان چیزوں کے لیے آتا ہے جس سے انسان اپنی حصے جمالیات کی تسکین کے لیے کسی چیز کو سجاتا بناتا ہے. یہ جو ہیومن ایلیمنٹ ہے نا کنٹریبیوشن، یہ اسی کی بات ہو رہی ہے کہ اپنی جو اسٹیٹک سینس ہے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے جو کچھ بھی انسان پیدا کرتا ہے اسی کو زینت کہتے ہیں. چنانچہ لباس زیورات وغیرہ بدن کی زینت ہے. بدن کی زینت، اب بات آ گئی نا جو سورہ نور والی، اس میں زیورات ہی کا تصور ہے، یا کپڑے وہ کپڑے عام روٹین سے ہٹ کے کپڑے ہیں، کوئی اس طرح کی چیزیں جو ہے نا، یعنی وہ چیزیں ہیں. یہ قدرتی حسن کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ. اس کے بعد چنانچہ لباس زیورات وغیرہ بدن کی زینت ہیں، پردے صوفے قالین گالیچے تماثیل تصویریں اور دوسرا فرنیچر گھروں کی زینت ہے.
میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی اب بات جو ہے وہ جب یہ کہا کہ کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اب یہ زینت جو ہے نا لباس نہیں آئے گی، اب یہ دنیا کے اندر کی تمام زینتوں کو اپنے اندر شامل کر لیا ہے، اور اس کی مثالیں یہاں پہ استاد محترم دے رہے ہیں کہ بدن کی زینتیں یہ ہوتی ہیں، گھر کی زینتیں یہ ہوتی ہیں، اور اس کے بعد کہا کہ باغات، عمارتیں اور اس نوعیت کی دوسری چیزیں شہروں کی زینتیں ہیں، یعنی جہاں انسانی آبادیاں ہوتی ہیں وہاں پہ بھی انسان کچھ زینتیں اپنے لیے اختیار کر لیتا ہے، تو اس میں اس چیز کا جو ہے نا یہ حوالہ دیا ہے اور یہ بات یہاں پہ کہی ہے۔ اور اس کے بعد اگلی بات یہ کہی کہ غنا اور موسیقی آواز کی زینت ہے، غنا اور موسیقی آواز کی نوعیت، یعنی عام انسان ہوتے ہیں، بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن یوں ہی اس کو تھوڑا سا ایک خاص انداز سے جو ہے نا یعنی لہک کر اس کو جو ہے نا پڑھتے ہیں، اور جب پڑھتے ہیں بولتے ہیں تو ان کے اندر ایک بنا پیدا ہو جاتا ہے، ایک موسیقیت پیدا ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید خود جو ہے اپنے الفاظ میں جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو اس کے الفاظ کے اندر بھی ایک موسیقیت جو نام نظر آتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے ہم جانتے ہیں لہن داؤدی، اور جو زبور ان پہ نازل ہوئی وہ خود بھی پڑھا کرتے تھے۔ آگے چل کے قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ جب وہ پڑھا کرتے تھے تو اس کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے نا وہ پہاڑ اور پرندے بھی شامل ہو جایا کرتے تھے۔ تو یہ جو یعنی انسان کے اندر جو یعنی ایک حصے جمالیات ہے، اپنی آواز کو نکھارتا ہے، اس کے اندر ایک گنا پیدا کر لیتا ہے، موسیقیت پیدا کر لیتا ہے، اور جب وہ لکھتا ہے تو ایک عام لکھا ہوا ایک اور چیز ہوتی ہے، نثر ہوتی ہے، نثر کو بھی جب نکھارتا ہے تو شاعری وجود میں آتی ہے، آرٹ وجود میں آتا ہے۔ ایسے ہی جو ہے وہ تماثیل، یعنی جو جو انسان پینٹنگز ہوتی ہیں یا یعنی تصویریں ہوتی ہیں، اس کے اندر بھی جو ہے ایک رنگ بھر دیتا ہے، ایک تمثیل، یعنی اس کے اندر بھی ایک حسن پیدا کر دیتا ہے، اس کے اندر بھی جو ہے نا زیب و زینت کی چیزیں شامل کر لیتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں یہ بھی زینت کی چیزیں ہیں۔ دین کی صوفیانہ تعبیر اور صوفیانہ مذاہب، دین کی صوفیانہ تعبیر یہ اپنے پرسپیکٹو میں، ہمارے اسلامی پرسپیکٹو میں بات ہو رہی ہے کہ دین کی صوفیانہ تعبیر بھی ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، یعنی ان کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ اور صوفیانہ مذہب یعنی جو دوسرے مذاہب ہیں ان کے اندر بھی یہ صوفیانہ تصور پائے جاتے ہیں، جیسے بدھزم ہے، جیسے جو نا ہندوازم میں جوگی کا تصور ہے، یا دوسرے مذاہب کوئی اور مذاہب بھی ہوں گے، تو جو مذاہب ہیں ان کے ہاں بھی جیسے عیسائیت میں رہبانیت کا تصور آ گیا، تو یہ صوفیانہ مذاہب تو ان سب چیزوں کو مایا کا جال سمجھتے ہیں، یعنی ایلیوژن سمجھتے ہیں، دھوکہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ایک سراب ہے، دھوکہ ہے، اسے بچ کے رہنا ہے، مایا کا جال سمجھتے ہیں، اور بالعموم حرام یا مکروہ یا قابل ترک اور ارتقاء روحانی میں سد راہ قرار دیتے ہیں کہ اگر آپ نے ترقی کرنی ہے، روحانی طور پہ ترقی کرنی ہے، تو یہ اس کی رکاوٹ بن کے کھڑی ہو جاتی ہیں۔ یہ چیزیں ان سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، یہ ہے ان کے جو ہے نا تصورات، ان کے اندر جو پائے جاتے ہیں، سد راہ قرار دیتے ہیں، یعنی آپ روحانی طور پہ ترقی نہیں کر سکتے جب تک ان سے جان چھڑا لیتے۔ مگر قرآن کا نقطہ نظر یہ نہیں ہے، قرآن کا نقطہ نظر یہ نہیں ہے۔ اس نے اس آیت میں نہایت سخت تنبیہ اور تہدید کے انداز میں پوچھا ہے کہ کون ہے جو رزق کے طیبات اور زینت کی ان چیزوں کو حرام قرار دینے کی جسارت کرتا ہے، یعنی اس پہ کوئی قدغن نہیں لگائی جا سکتی، پابندی نہیں لگائی جا سکتی۔ پابندی ایک ہی ہے کہ اسراف نہ کیا جائے، اس کے علاوہ کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی، اور جو لگائے گا وہ ظاہر ہے کہ شریعت کے معاملے میں انٹرفیئر کرے گا۔ اور اس کے بعد کہا کہ جو خدا نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، یہ آخری الفاظ بطور دلیل ہیں کہ خدا کا کوئی کام عبث نہیں ہے، یعنی بے مقصد نہیں ہے، یوز لیس نہیں ہے۔ اس نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں تو اس لیے پیدا کی ہیں کہ حدود الہی کے اندر رہ کر، حدود الہی یہی اسراف، اس کے اندر رہ کر اس کے بندے انہیں استعمال کریں۔ ان کا وجود ہی اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ اس کے استعمال پر کوئی ناروا پابندی عائد نہیں کی جا سکتی، یعنی اپنے وجود سے جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہیں اور اس کے اندر زیب و زینت کی چیز ہے، وہ خود بتا رہی ہوتی ہیں کہ یہ ان کو انسانوں نے استعمال کرنا ہے، انسانوں ہی کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ اچھا، یہ جو اب بات کہی تھی کہ کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، اب یہ جو زینت کی چیزیں ہیں یہ تو تفصیل بیان کر دی، یہ جو استاد محترم نے بھی یہ تفصیل بیان کی ہے یہ بھی ایک محدود ہے، یعنی یہ تو سمجھانے کی خاطر ہے نا، یعنی انسانی تصورات کہاں کہاں نہیں جاتے، تو ہم ہر چیز کو جو ہے نا شامل کر لیں گے، ہر چیز کو شامل کر لیں گے جو زینت میں آ جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد قرآن نے جو ہے نا اس کے دلائل مہیا کیے ہیں، یعنی میں نے حرام جب قرار نہیں دیا تو کیوں نہیں حرام قرار دیا،
اور اس کو بات کہا ہے کہ یہ تو میں نے اپنے بندوں ہی کے لیے پیدا کی ہیں. یہ بہت بڑی دلیل ہے. جب اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کر دیا ہے ان چیزوں کو، اور انسان کے اندر وہ کریٹیوٹی رکھ دی ہے، اور اس کی بنیاد پہ یہ زیب و زینت کی چیزیں جو ہے نا بنا لاتا ہے، تو یہ تو میں نے اپنے بندوں ہی کے لیے پیدا کی تھی، استعمال کرو. یہ بہت بڑی دلیل ہے، بہت بڑی دلیل ہے. اور اسی کا جو ہے نا نیچے حوالہ دیا ہے کہ یہ آخری الفاظ بطور دلیل جو ابھی میں نے پڑھا تھا، یہ آخری الفاظ بطور دلیل ہیں کہ خدا کا کوئی کام ابس نہیں ہے. اس نے اپنے بندوں ہی کے لیے یہ چیزیں پیدا کی ہیں، اور آگے بڑھ کے بندوں کو استعمال کرنا چاہیے. اور پھر اس چیز کو کہ جب یہ کہا کہ میں نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، وہ طیبات من الرزق، پھر وہ طیبات کو ساتھ جوڑ دیا. جو حلال و حرام کی بحث میں طیبات کی بحث تھی نا، کہ جس طرح میں نے وہاں پہ کوئی پابندی نہیں لگائی تھی، اور کسی کو کوئی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہاں پہ کوئی پابندی لگائے، ویسے ہی جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں جو زیب و زینت کی چیزیں ہیں، اس پہ کوئی پابندی نہیں لگنی چاہیے. اور میں نے کوئی لسٹ نہیں مہیا کر دی، انسانوں کے اپنے اوپر چھوڑ دیا ہے. یہ جو قانونی تصور ہوتا ہے نا، فقہی تصور ہوتا ہے، وہ پابندیاں لگاتا چلا جاتا ہے، وہ حدود متعین کرتا چلا جاتا ہے. لیکن قرآن کا جو تصور ہے، وہ اصل میں انسان کی جو پرواز ہے سوچنے کی، اس پہ کوئی قدغن نہیں لگاتا. جب لگاتا ہے تو وہ اخلاقی قدغن لگاتا ہے، کوئی اور قدغن نہیں لگاتا. اور جو اخلاقی قدغن ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ اسراف نہ کرو. باقی اس کے بعد کوئی پابندی نہیں لگائی. جیسے جو ہے نا طیبات کے معاملے میں کوئی پابندی نہیں لگائی، نہ لگانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات لگانا بھی نہیں چاہتی، لیکن ویسے ہی یہاں پہ یہ کہا کہ زینت کے معاملے میں آپ کو پابندی نہیں لگانا چاہتے. اس کو بھی اوپن اینڈڈ ہی چھوڑ دیا ہے، انسانوں پہ چھوڑ دیا ہے. اب انسان ہیں وہ خود فیصلہ کریں گے. ہم اصولی طور پہ سمجھا دیں گے لوگوں کو کہ زینت یہ چیز ہے اور اسراف یہ چیز ہے، اس کے بعد انسانوں پہ چھوڑ دیں گے. اس کو ہر جگہ جہاں جہاں اپلیکیشن کا موقع آئے گا، ہم اس کی انگلی پکڑ کے نہیں بتائیں گے کہ یہاں پہ یہ کام کرنا، یہاں پہ یہ نہیں کرنا، یہاں یہ کرنا، یہاں نہیں کرنا. نہیں، انسانوں کو اصولی طور پہ چیزیں بتا دیں گے، اور اس کے بعد انسان خود جو ہے نا اپنی سوچ فکر اور سمجھ کے مطابق، اپنے ماحول کے مطابق، اپنے بیک گراؤنڈ کے مطابق اس چیزوں کو اپنے اوپر اپلائی کرتا چلا جائے. یہ چیز ہے جو یہاں پہ دینا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات دینا چاہتی ہے. یعنی یہ دیکھیں کہ جو چیز میں نے حرام نہیں ٹھہرائی، اس کے بعد دلائل دینا شروع کیے ہیں. پہلے دلیل کیا دی کہ میں نے اپنے بندوں ہی کے لیے تو پیدا کی ہے. دوسری دلیل کیا دی کہ جس طرح میں نے وہاں پابندی نہیں لگائی تھی کھانے پینے کے معاملے میں، طیبات کے معاملے میں، ویسے بھی یہاں پہ پابندی نہیں لگانا چاہتا. یہ دوسری دلیل دی. اس کے بعد اب تیسری دلیل دی جائے گی. یعنی یہ دلائل کے ڈھیر لگا دیے ہیں یہاں پہ. اس کے بعد اگلی دلیل دی ہے قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا خالصۃ یوم القیامہ. ان کو بتا دیجئے کہ یہ میں نے جو ایمان لائے ہیں اس دنیا کے اندر، انہی کے لیے میں نے پیدا کی ہیں، انہی کے لیے میں نے پیدا کی ہیں، اور قیامت والے دن خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی. یہ تیسری دلیل دی ہے. اچھا، اس کا اب ترجمہ جو ہے نا نیچے دیکھیں، اس میں ایک چیز ہے جو کھولی گئی ہے، اس کو بھی آپ کے سامنے رکھ دوں. ان سے کہو کہ وہ دنیا کی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لیے ہے. یہ تو اوپر والی بات کا ترجمہ ہوا. اس کے بعد بریکٹ پہ ہے لیکن خدا نے منکروں کو بھی اس میں شریک کر دیا ہے. یہ بریکٹ میں انڈرسٹوڈ ہے، آگے جا کے جو ہے نا اس کو مزید کھل جائے گی. اور کر دیا، اور قیامت کے دن تو خاص انہی کے لیے ہوگی. قیامت کے دن خاص کن کے لیے ہوگی؟ یعنی ایمان والوں کے لیے ہوگی، اور منکروں کا اس میں کوئی حصہ نہ ہوگا. منکروں کا اس میں کوئی حصہ نہ ہوگا. یہ بات کیسے کھلی ہے؟ یہ بات حذف تھی نا. یعنی یہ قرآن مجید کا جو اسلوب ہے، جس زمانے میں یہ اترا ہے، اس زمانے کی جو عربی ہے، یعنی بات کرنے کا انداز، اس میں یہ حذف ہوا کرتے تھے. یہ اس کا حصہ تھا لٹریچر کا، اور قرآن مجید نے اس کو جاری رکھا ہے اسی طریقے، تاکہ لوگوں کے ذوق کے مطابق وہ چیزیں سامنے رہیں. یہاں پہ جب یہ کہا ہے کہ خالصتاً یوم القیامہ، قیامت والے دن انہی کے لیے ہوگا، تو اپوزٹ کیا ہے؟ یعنی منکرین کے لیے تو نہیں ہوگا نا پھر. تو یہ حذف آٹومیٹکلی اس کے اندر موجود ہے. اور جب یہ پہلا حصہ ہے کہ قل ہی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، تو یہاں پہ بھی حذف ہے کہ حذف دنیا کے اندر بھی یہ انہی کے لیے ہے. کن کے لیے؟ جو صاحب ایمان ہیں. اور لیکن کیونکہ منکرین جو ہے نا، وہ بھی ان کے بارے میں بات کرنی تھی، اس کو بریکٹ میں رکھا ہے، لیکن خدا نے منکرین کو بھی اس میں شریک کر دیا ہے، اس میں شریک کر دیا ہے. یہ جو تصور ہے، یہ تھوڑا سا گہرا تصور ہے، تھوڑا سا گہرا تصور ہے. قرآن مجید کے اندر میں تھوڑا سا اس کو مزید کھول دیتا ہوں. قرآن مجید کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں
جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جنت بنائی، اصلاً جنت بنائی ہے، اصلاً یعنی اوریجنلی جنت ہی بنی ہے، اور جو دوزخ ہے وہ ایکسیپشن ہے. یہ قرآن مجید جگہ جگہ بیان کرتا ہے. یعنی یہ تصور کو، یعنی ضروری نہیں کہ جو میں لفظ میں کہہ رہا ہوں، یعنی بات سمجھانے کے انداز میں کہہ رہا ہوں کہ جنت جو ہے وہ اصل میں بنی ہے، اور دوزخ کیا ہے؟ ایکسیپشن ہے. اگر فرض کیا کہ دوزخ میں ایک بندہ بھی نہیں جاتا تو یہ سوال نہیں اٹھتا کہ دوزخ کیوں بنائی گئی. بات سمجھ گیا نا؟ کہ اگر فرض کیا کوئی ایک بندہ بھی، ایک جن بھی جو ہے نا وہ نہیں جاتا دوزخ کے اندر، اور دوزخ ساری کی ساری خالی رہتی ہے، تو کچھ سوال نہیں اٹھا سکتا کہ یہ دوزخ کیوں بنائی گئی. اور اگر اپوزٹ بات جنت کے بارے میں یہی کہی جائے کہ اگر ایک بھی بندہ جو ہے نا وہ جنت میں نہیں جاتا، یا ایک بھی جن جو ہے وہ جنت میں نہیں جاتا، تو اب سوال اٹھے گا کہ اللہ کا تخلیقی منصوبہ ناکام ہو گیا. بات سمجھیں؟ یعنی یہ بات بڑی واضح رہنی چاہیے. اور دوزخ کیا ہے؟ وہ ایکسیپشن ہے. جنت کیا ہے؟ وہ حقیقت ہے. دنیا کے اندر یہ چیزیں جو پیدا کی گئی ہیں، یہ اصل میں کیا ہے؟ یہ اہل ایمان کے لیے ہے، اہل ایمان کے لیے ہے. ایکسیپشن میں جو ہے نا ظاہر ہے کہ ان کو بھی ساتھ دیا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ کا دوسرا قانون بھی لاگو ہے، وہ ہے امتحان کا. وہ امتحان اہل ایمان کے لیے بھی ہو رہا ہے، اور وہ امتحان کفار کے لیے بھی ہو رہا ہے جو اللہ کو نہیں مانتے. اور اس امتحان میں دونوں کو دیا جا رہا ہے، دونوں کو نوازا دیا جا رہا ہے. لیکن اصل میں یہ ہے کن کا ہے؟ یہ اہل ایمان کا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ جب یہ تخلیق کا منصوبہ بنایا گیا، زمین بنائی گئی، اور یہ یہاں پہ یہ چیز رکھی گئی کہ یہاں پہ انسانوں کو آباد کیا جائے گا. اور انسانوں کو آباد کیا جائے گا، کیا یہ سمجھتے ہوئے یہ یعنی تصور رکھا گیا تھا فرشتوں کے سامنے کہ یہ انسان ہے اور یہ زمین ہے، اس زمین کے اوپر جب انسان آئے گا تو اس میں ہمیشہ کے لیے جو ہے نا وہ اللہ کے ماننے والے ہوں گے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی یوں کہیں کہ یہ جب بنایا گیا تو یہ سمجھتے ہوئے بنایا گیا یہ میرے بندے ہیں. یعنی اس کے اندر یہ پازیٹیو پہلو کتنا، یعنی بے انتہا پازیٹیو پہلو ہے کہ یہ میرے بندے ہیں. میں نے اپنے بندوں ہی کے لیے جو ہے نا زمین کے اوپر یہ چیزیں پیدا کی ہیں، جو شروع میں کہا نا کہ التی اخرج عباد ہی، اپنے بندوں ہی کے لیے پیدا کی ہیں. یعنی یہ میرے ڈے ون پلان میں ہی یہی تھا، یہ اصل میں میرے بندے ہیں. اب ان بندوں میں سے کوئی منہ موڑ لے، رہیں گے تو میرے ہی بندے. ہو سکتا ہے کہ جو ان کو مہلت ملی ہے تب تک یہ واپس لوٹ آئیں، سرکشی کر رہے ہیں، جو مہلت ملی ہے، مہلت مرنے سے پہلے تک جو ہے نا واپس لوٹ آئیں. یہ میں ان کو اپنے بندے ہی سمجھوں گا. یعنی سپر سیٹ جو بنایا ہے، سپر سیٹ جو انسانوں کا بنا ہے، اس میں ان کو اپنے بندے ہی سمجھوں گا. اور یہ اصل میں میرے بندوں ہی کے لیے ہے، اور اپنے بندوں ہی کے لیے جو ہے نا میں یہ نعمتیں پیدا کی ہیں. یعنی یہ ذرا اس تصور کو، یعنی تھوڑا سا ذرا اس کو کینوس کو وسیع کرنا پڑتا ہے، اور پھر جو ہے نا جا کے سمجھنا پڑتا ہے، یہ بات واضح ہو جاتی ہے. ادروائز جو ہے نا اگر یہاں بندہ اٹکے رہ جائے کہ اچھا جو ہے نا مسلمانوں کو کم مل رہا ہے، اور مشرکین جو اللہ کو نہیں ماننے والے وہ تو وارے نیارے میں ہیں. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ تصور پھر وہاں سے پیدا ہوتا ہے. یہ بات اصل میں جو ہے نا اوریجنل پلان کی بات جو ہے نا جب سمجھائی جائے کہ اصل میں ظاہر ہے کہ دونوں کا امتحان ہونا ہے، اور جب دونوں کا امتحان ہونا ہے تو سب کو دیا جائے گا. لیکن جب یہ چیز رکھی تھی سامنے تو میرے پلان میں یہی تھا، جیسے جنت رکھی ہے کہ میں نے تو اپنے انسانوں یعنی اپنے بندوں کو آباد کرنا ہے. دوزخ میں کوئی جاتا یا نہ جائے وہ تو سرکشی میں جو جائے گا نا. تو ایسے ہی یہ میرے بندے ہیں، میں نے اپنے بندوں ہی کے لیے چیزیں پیدا کی ہیں. اور یہ تو قیامت والے دن تو لازماً یہ انہی کے لیے ہو جائیں گی. یعنی دنیا اور جو قیامت کی جو چیزیں ہمیں ملنی ہیں قیامت کے بعد اہل ایمان کو ملنی ہے، کیا ملنا ہے؟ جنت ملنا ہے نا. جنت اصل میں کیا چیز ہے؟ آپ کے جو ایستھیٹک سینس ہے اس کی سب سے ہائیسٹ لیول جو ہو سکتا ہے، جو اچیویبل، وہ وہی ہے، جنت ہے. اور اگر جنت کے اندر یہ ہم اس ہائٹ تک پہنچ سکتے ہیں، اور دنیا کے اندر جو ہے نا ہم اگر فرض کیا کہ اس تصور کو میٹیریلائز کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے کوئی قدغن نہیں لگائی. یہ کتنا بڑا تصور ہے، یہ کتنا بڑا تصور ہے. یعنی یہ کہ اس کے لیے یہ تیسری دلیل ہے. پہلی دلیل یہ کہ میں نے کوئی پابندی نہیں لگائی، دوسری یہ میں اپنے بندوں ہی کے لیے رکھی ہے. اس کے بعد اگلی یہ دلیل دی کہ جس طرح میں نے طیبات پہ پابندی نہیں لگائی ویسے ہی یہاں پہ پابندی نہیں لگائی. اس کے بعد اگلی چیز کو بہت بڑی چیز ہے، بالکل ایسے جیسے جنت کے اندر جو ہے نا
تم ایک بڑے سے بڑے تصور تک پہنچ سکتے ہو، اگر تم اپنی محنت سے یہاں کچھ کر سکتے ہو تو میں نے اس پہ کوئی پابندی نہیں لگائی، اس پہ بھی کوئی پابندی نہیں لگائی۔ اس کے بعد کہا ہے کذالک نفصل الآیات لقوم یعلمون، اور یہ آخری دلیل ہے، میرے سمجھانے سے آ جاؤ، میں نے تفصیل بیان کر دی ہے، میں نے تفصیل بیان کر دی ہے، میرے سمجھانے کو جو کچھ میں نے کہا ہے اس کو قبول کرو، اس کے اوپر کوئی پابندی نہ لگاؤ، اس پہ قدغنیں نہ لگاؤ۔ اب یہ دیکھیں ہمارے ہاں جو تصور پایا جاتا ہے گلی گلی محلے محلے کے، جو ہمارے جو ظاہر ہے کہ جو لوگ ہمیں دین سکھاتے ہیں، اور اس کے بعد ایون بڑے پیمانے پہ بھی چلے جائیں، جو ہمارے سینئر جو ہے نا، وہاں پہ بھی اس طرح کی بے شمار قدغنیں لگاتے چلے جاتے ہیں، لیکن قرآن جو ہے وہ کس جگہ پہ کھڑے ہو کے بات کر رہا ہے؟ اگر یہ کوئی بری چیز ہوتی ہے تو جنت کہیں نہیں ملتی، ہاں وہی یہی تو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اچھی چیز ہے، اچھی چیز ہے، اچھی چیز ہے، یعنی یہ زیب و زینت کی چیزیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان پہ کسی پہ بھی کوئی پابندی نہیں لگائی۔ پابندی تب لگتی ہے جب آپ حدیں کراس کرتے ہیں۔ اس کے اندر پیچھے ایک موسیقی کا لفظ بھی آیا تھا، ہو سکتا ہے آپ لوگوں نے وہ اس کے اندر بھی اصل میں وہاں کیا ہے کہ وہاں پہ بھی حدیں کراس ہوتی ہیں، اسراف ہو جاتا ہے۔ یعنی اسراف وہ کس طرح کا اسراف ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر وہ فاحشہ چیزیں جو ہے نا، یعنی انسان کے اندر وہ میلان اور رغبت جو ہے نا اس طرف بڑھ جاتی ہے، اگر وہ چیز نہیں ہے تو پھر جو ہے نا، یعنی اپنی ذات میں موسیقی کوئی چیز بری چیز نہیں ہے، اپنی ذات میں لٹریچر کوئی برا چیز نہیں ہے، شاعری کے اندر بھی گند ہو سکتا ہے، نثر کے اندر بھی جو ہے نا گند ہو سکتا ہے، اور اس نثر پہ بھی پابندی لگے گی، اس شاعری کے اندر بھی جو ہے نا جب وہ چیز آ جائے گی تو پابندی لگے گی۔ یہ صرف موسیقی ہی کیوں رہ گئی؟ آرٹ جہاں جہاں بھی آرٹ آئے گا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے نا اسٹیچوز، وہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے، تماثیل کا لفظ استعمال ہوا ہے، وہ انہوں نے استعمال کیے ہیں، لیکن یوں ہی اس کے ساتھ، ان اسٹیچوز کے ساتھ یوں ہی جو ہے نا وہ شرک آ جاتا ہے تو پابندی لگے گی۔ ادروائز جو ہے نا یہ تمام چیزیں، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے استعمال کرنے میں، یوں ہی جو ہے نا وہ اسراف میں چلا جائے گا۔ اسراف کا مطلب ظاہر ہے کہ اب محض خرچہ جو ہے نا پیسے والا خرچہ نہیں ہے، اسراف مطلب یہ ہے کہ آپ کی اخلاقیات کی حدوں کو بھی کراس کر جانا، وہ بھی اسراف میں آ جاتا ہے۔ اور یہ جو اسراف کا لفظ آ گیا نا، اسراف دو پہلوؤں کو کنسیڈر کرتا ہے۔ ہمارے ہاں اردو میں آ کے ہمیشہ ایک پہلو ہوتا ہے، اردو میں جب آتا ہے تو ایک پہلو ہوتا ہے، وہ کیا ہے؟ زیادتی۔ لیکن اگر یہ کمی والے پہلو کو جو ہے نا اس کو بھی شامل کر لیتا عربی کے مفہوم میں، جس کو ہم افراط و تفرید کہتے ہیں۔ یعنی ایک پیچھے بات کہی تھی نا کہ اللہ نے سارا کا سارا جو ہے نا اپنا دین کس بنیاد پہ رکھا ہے؟ قسط پہ رکھا ہے، عدل پہ رکھا ہے۔ عدل کس چیز کا نام ہے؟ اعتدال کا نام ہے، توازن کا نام ہے، اور اعتدال اور توازن جو ہے نا وہ یہاں پہ بھی رہے گا، ہر جگہ اعتدال اور توازن رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ پورا کا پورا جو تصور ہے، یہ پورا کا پورا تصور ہے زینت کا، زیب و زینت کا، اس کو بھی ظاہر ہے کہ اعتدال ہی کو جو ہے نا سامنے رکھ کے دیا ہے، اس میں بھی اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ نہ آپ نے اوپر جانا ہے بہت، جس میں اخلاقی کی بات پیدا ہو جائے گی، اور نہ نیچے آنا ہے، نیچے آئیں گے تو صوفیانہ اور رہبانیت کا تصور ہے، اس پہ بھی جو ہے نا منع کر دیا ہے۔ یہ دونوں پہلو جو ہے اچھا، تو اسراف پہ۔ جی جی سوال ہے جی جی جی، تو یہ اسراف کے لحاظ سے ایک امیر آدمی کا اسراف اور ایک غریب آدمی کا، کیا یہ برابر ہیں؟ کیونکہ بنیادی ضروریات تو ایک ہی ہے نا، انسان کی ایک نارملی ایک ہی لیول کی ہوتی ہیں، جی تو جی کیا یہ مطلب کہ اگر ایک امیر آدمی کوئی زیادہ ضرورت سے زیادہ خرچ کرتا ہے تو وہ اس کا اسراف جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے غریب سے؟ تو یہ کچھ مطلب سمجھ جی میں جی نہیں آیا۔ وہ شروع میں یہ بات ہوئی تھی کہ دیکھیں یہ جو چیزیں ہیں، اعتدال جو ہے یا اسراف کا جو تصور ہے، یہ پرسن ٹو پرسن ویری کرے گا۔ یہ شروع میں نے بتایا تھا کہ ایک دیہاتی شخص ہے، دیہاتی بیک گراؤنڈ کے ساتھ جو ہے نا زندگی گزار رہا ہے، سادہ زندگی گزار رہا ہے، اس کے ہاں اسراف ایک مختلف چیز ہوگی۔ اور ایک شہر میں آپ چلے آتے ہیں، اور ایک شہری زندگی میں بھی امیر اور غریب کا جو ہے نا فرق رہے گا۔ ایک کے پاس جو ہے نا بے شمار پیسہ ہے، مال و دولت ہے، اور اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ یہ تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر آپ کے پاس جو ہے نا مال ہے تو اس کا آپ کے جسم پہ بھی اظہار ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی مطلب یہ کہ آپ کس بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہیں، سوسائٹی کے اندر آپ کا کیا مقام اور مرتبہ ہے،
یہ سیاسی بھی ہو سکتا ہے، معاشی بھی ہو سکتا ہے. آپ جو ہے نا ایک غریب جو ہے نا بیک گراؤنڈ کے ساتھ آتے ہیں، کہ آپ امیر بیک گراؤنڈ کے ساتھ آتے ہیں، ایک آپ ویل کلچرڈ جو ہے نا ایک تہذیب و تمدن اور کلچر کے ایک نمایاں جگہ سے آتے ہیں، اور ایک شخص جو ہے نا ذرا پیچھے جو ہے نا ذرا وہ کم جو ہے نا پڑھے لکھے ماحول سے آتا ہے، تو ان دونوں میں فرق رہے گا. ہم لوگوں کو سمجھا دیں گے، اصولی بات کر دیں گے، لیکن اس کی جو اپلیکیشن ہے اس پہ کبھی بھی انگلی نہیں اٹھائیں گے. اپلیکیشن جو ہے اس بندے نے خود جو ہے نا قیامت والے دن اپنا حساب اور کتاب دینا ہے. مجھے اور آپ کو اس کے بارے میں فتویٰ دینے میں کبھی بھی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے. یعنی بات یہ ہے کہ بات جس کو آپ سمجھ گئے ہیں، اب آپ نے اپنے جو ہے نا چادر دے کے اپنے پاؤں پھیلانے ہیں. اپلیکیشن بہت زیادہ کرتے ہیں. اصل ہمارا جو پاکستانی لوگوں کا جو ہے، سب کانٹیننٹ کے لوگوں کا خاص طور پہ یہ خاص مزاج ہے کہ ہم جو ہے نا اصول کو کبھی بھی نہیں پکڑتے. ہمیشہ ہماری نظر جو ہے نا وہ اپلیکیشن پہ ہوتی ہے، اور یوں ہی اپلیکیشن کوئی سامنے چیز آتی ہے ہم فوری فتویٰ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، کیونکہ ہماری اس طرح کی گرومنگ ہوئی ہے، ٹریننگ ہوئی ہے، ایجوکیشن ہوئی ہے. ہم کیونکہ اس کو اس اینگل میں جا کے اس کو دیکھ لیتے ہیں. مہنگی گاڑی ہوتی ہے، ہاں، مہنگا گھر ہوتا ہے، فوراً کہہ دیتے ہیں کہ ہاں، اسراف کر رہا ہے. اسراف کر رہا ہے. ہمیں تو نہیں پتہ اسراف کر رہے جی ہاں، ہو، اس کی افورڈیبلٹی کے اندر ہو. ہم کسی کے بینک بیلنس کو جا کے تو نہیں دیکھتے نا، ہم کسی کے کاروبار کی تفصیل کو جا کے نہیں دیکھتے. ہو سکتا ہے وہ ہمارے درمیان ہی اٹھتا بیٹھتا ہوا شخص ہو. میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ ساری چیزیں ایسی ہیں. یہ ہمارے ایک دوست، سوری جی سوری، ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کبھی کبھی مطلب فطری طور پہ فیل بھی ہو جاتا ہے کہ ہم اسراف کر رہے ہیں یا نہیں، یعنی کہ کوئی کچھ اس طرح ہم نے زیادہ کہیں پہ خرچ کر لیا تو بعد میں سوچتے ہیں کہ یہ اتنا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ میری ضرورت سے زیادہ ہے. تو تھوڑا سا فطرت سے بھی اس کا تھوڑا سا ایسا ہی ہے. وہ انسان کے اندر ضمیر رکھا ہے، وہ اس کو جھنجھوڑتا رہتا ہے. تو یہ اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ 4-5 دلائل ہیں جو اس کے ساتھ جو ہے نا کھڑے کر دیے گئے ہیں. آگے چلیں تو اب اس کی بیس پہ اب شریعت دی جا رہی ہے. اب جو ہے نا جو بات ابھی آپ کے سامنے آئی ہے، اس کی بیس پہ کچھ چیزیں مزید آگے بڑھائی ہیں قرآن مجید نے. یہ کہا ہے کہ کل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. یہ جو آیا ہے یہ قرآن مجید کی کور آیا ہے، بڑی اہم آیا ہے. اس کو بھی جو ہے نا پلے باندھ لیں. پورے ٹاپک کے ساتھ اگلے دفعہ لیتے ہیں. نہیں زیادہ نہیں جی ساری جی آگے جانے سے پہلے پیچھے ایک آیت ہے کہ جس میں تھا لقوم یعلمون، یہ لقوم کا مطلب، ہاں میں چلے بتا دیتا ہوں. یہ قوم سے مراد قوم نہیں ہے، یعنی کوئی قوم قبیلہ ذات برادری وہ نہیں ہے. یہ انسانوں کو خطاب کر کے، یہ انسانوں کے مجموعے کو بھی قوم کہتے ہیں. ہاں، یا صرف مردوں کو بھی بعض اوقات قوم کہہ دیتے ہیں، یا بعض اوقات مردوں اور عورتوں کے مجموعے کو دونوں کو بھی قوم کہہ دیتے ہیں. تو یہاں پہ انسانوں کو، یعنی اگر آپ ترجمے میں دیکھیں گروہ، یعنی ہاں، تو یہ اگر آپ ترجمہ دیکھیں تو یہ لکھا ہے ہاں ان لوگوں کے لیے. تو لوگوں کے لیے ایک بہترین ترجمہ ہے. لوگوں کے اندر ظاہر ہے کہ جو آپ کے سامنے مخاطبین ہیں وہ سارے کے سارے آ گئے ہیں. تو ان لوگوں کے لیے جو سمجھنا چاہتے ہیں، یعنی جن کے اندر یہ مادہ ہے پایا جاتا سمجھنے کا، اور وہ ان کے لیے یہ چیز یہاں پہ بیان ہو رہی ہے. اس طریقے سے اس کے بعد کہا ہے کہ ان کو بتاؤ کہ انما حرم ربی الفواحش. یہ جو کل اور انما آ گیا نا، انما یہ وہی ٹون ہے جو پچھلی سورہ کے اندر ہم نے پڑھی تھی کہ میں نے یہی 3-4 چیزیں ہیں جو حرام کی ہیں. وہاں پہ یہ تھا نا کہ خنزیر کو حرام کیا ہے، بہتا ہوا خون، ہاں 4 چیزیں ہیں. بہتا ہوا خون حرام کیا ہے، میتا حرام کیا ہے، اور غیر اللہ کے نام پہ ذبح جو ہے حرام کیا. یہ 4 چیزیں تھیں نا. وہاں پہ بھی انما کا لفظ تھا، یہاں پہ بھی انما کا لفظ آ گیا. اس کو ہم کہتے ہیں حصر. حصر کا مطلب ہوتا ہے ایکسکلوسیوٹی جو ہے نا وہ اس کے اندر آ جاتی ہے. یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ ہوتی ہے کہ بس یہی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. یہی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہیں. تو مطلب یہ کہ اب ہمارے پاس کھانے پینے کے بارے میں بھی پتہ چل گیا کہ بس یہی چیزیں حرام ہیں. باقی اللہ تعالیٰ کی ذات نے نہ طیبات میں لسٹ دی ہے اور نہ خبائث میں دی ہے، دینا مقصود بھی نہیں تھا. یہی 4 چیزیں ہیں جو قرآن مجید نے حرام کی ہیں، اور وہ اس کی ہم نے تفصیل دیکھ لی تھی کہ وہ کس پہلو سے ہیں وہ 4 چیزیں جو حرام کی ہیں. یعنی ایک وہ یعنی مشتبہ چیزیں تھیں، ان کو جو ہے نا واضح کر دیا. اب یہاں پہ جب یہ بات آتی ہے تو کیونکہ
یہاں پہ آ گیا تھا وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، وَالطَّیِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ، تو یہاں پہ بتانا مقصود نہیں ہے، طیبات کی لسٹ مہیا کرنا مقصود نہیں ہے، وہ پہلے ہو چکی، اس کو ڈسکشن ہو چکی. اب جو ہے نا بات اس سے آگے بڑھ گئی ہے، آگے بڑھ گئی ہے. تو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ کھانے پینے کی لسٹ تو میں ادھر دے آیا ہوں، اس کے اندر حلال و حرام کی جو بحث تھی میں ادھر کر آیا ہوں، اور جو چیزیں میں دینا مخصوص تھی میں وہاں پہ کر دیں. اب یہاں پہ کھانے پینے کے علاوہ باقی چیزیں کون سی حرام ہیں ان کو زیر بحث لایا جائے گا. میری بات سمجھ گیا نا؟ کھانے پینے کی حرام کی چیزیں بس یہ دو ہی ڈومین ہیں جن کے حرام و حلال کی بحث ہوتی ہے، یا تو کھانے پینے کی چیزیں ہوں گی یا کھانے پینے کے علاوہ ہوں گی. تو جو کھانے پینے کے علاوہ ہیں وہ ان کی جو ہے نا اب یہاں پہ لسٹ مہیا کی جا رہی ہے. اور جب یہاں پہ لسٹ مہیا کی جا رہی ہے تو انما کا لفظ کہہ کے کیا ہے کہ میں نے یہی چیزیں حرام کی ہیں. اب اس کے بعد کسی اور کو کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ میری حلال کی ہوئی چیزوں کو کہے کہ یہ حرام ہے. اور وہ چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی چیز فواحش کو کہا ہے کہ میں نے کس چیز کو حرام ٹھہرایا ہے، وہ میں نے فواحش کو حرام ٹھہرایا ہے. فواحش کیا چیز ہے؟ فواحش جو ہے یہ یہاں یہ لفظ آتا ہے، فاحشہ کی جمع فواحش ہے، یہاں یہ لفظ آتا ہے. بعض اوقات اس کا خاص ایک مطلب ہوتا ہے اور بعض اس کا ایک جنرل مطلب ہوتا ہے. یہ فواحش جو ہے نا اس سے پہلے بھی آ چکا ہے، 2-4 آیتوں سے پہلے یہ لفظ آ چکا ہے. وہ کس کے لیے آیا تھا؟ وہ جو بیت اللہ کے اندر جو ہے ننگے ہو کے طواف کیا جاتا ہے اس کے لیے بھی یہی لفظ آیا تھا فاحشہ کا. تو وہاں پہ بیسیکلی جسم کا ننگا ہونا فاحشہ کہلاتا ہے، جسم کا ننگا ہونا فاحشہ کہلاتا ہے. یہاں پہ جب یہ لفظ آیا تو یہ اپنے تمام جو جتنے بھی شیڈز اس کے ہیں نا وہ سارے کے سارے اس کے اندر آ گئے ہیں. وہ تمام شیڈز کون کون سے ہیں میں ایک پھر کھول دیتا ہوں. یعنی ایک ہے میاں بیوی کا تعلق، یہ حلال تعلق ہے. میاں بیوی کے علاوہ باہر جو تعلق ہے نا مرد اور عورت کا، وہ بھی فاحشہ ہے، نمبر 1. اس کے بعد مرد اور مرد کا آگے چل کے اسی سورہ کے اندر جو ہے نا قوم لوط کے حوالے سے بتایا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ یہ بھی فاحشہ ہے. یعنی مرد اور مرد کا تعلق جو ہے وہ بھی فواحش میں آتا ہے. عورت اور عورت کا تعلق جو ہے یعنی نکاح سے باہر جو ہے مرد اور عورت کا تعلق وہ بھی فاحشہ ہے. مرد اور مرد کا تعلق یہ بھی فاحشہ ہے. اس کے بعد عورت اور عورت کا تعلق یہ بھی فاحشہ ہے. اور اس کے بعد انسانوں کا یعنی جانوروں کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بھی جو ہے نا جنسی خواہش حاصل کرنے کے لیے وہ بھی اسی کے اندر آتا ہے. ننگے ہونا یہ بھی اسی کے اندر آتا ہے. پھر اس کے بعد کچھ کم نیچے والے درجے پہ اگر اس کی ڈسکرپشن آپ کو مل جاتی ہے لٹریچر میں، شاعری میں اور گانوں میں تو وہ بھی ظاہر ہے پھر اس کے اندر اس کو انکلوڈ کر لیا جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے حرام ٹھہرایا ہے. اس میں سے پہلی چیز کو بیان کیا ہے. دوسری اچھا جب یہ کہا ہے تو یہ کہا ہے ما ظہر منھا وما بطن، خواہ وہ ظاہری ہوں یا چھپی ہوئی ہوں. یعنی فواحش جو ہے وہ اپنے کئی رنگوں میں آئے گا، ظاہری بھی آئے گا اور چھپا ہوا بھی. اس کی 2 مثالیں جو ہے نا قرآن مجید نے دی ہیں، خود دی ہیں. میں آپ کو وہاں پہ لے جاتا ہوں. وہاں پہ یہ سورہ مائدہ کے اندر جو ہے نا یہ دیا، اس کی آیت نمبر 5 ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب آپ نکاح کر لیں تو اس کے بعد محسنین بن کے رہیں، پاک باز بن کے رہیں، غیر مصافحین بن کے نہیں رہنا. مصافحین کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اڈے لگائے ہوتے ہیں نا، یہ جو زنا کے جو اڈے ہوتے ہیں وہاں جا کے اپنی خواہش پوری کر لینا، وہ کام نہیں کرنا. ولا متخذی اخدان، اور اخدان کو جو ہے نا اختیار نہیں کرنا. اخدان کیا چیز ہے؟ جو چوری چھپے مرد اور عورت کا جو ریلیشن شپ ہوتا ہے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا، لیکن کس نے کسی کو یار بنایا ہوتا ہے، کسی کو آشنا بنایا ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک یہ تعلق جو ہے قائم کیا ہوا ہوتا ہے، یہ کام نہیں کرنا. تو یہ دونوں کام جو ہیں وہ ظاہری کام، جو چیزیں لوگوں کے سامنے نظر آ رہی ہیں کہ یہ بندہ وہاں جاتا ہے یعنی اپنا جنسی خواہش پوری کرنے کے لیے بازار میں چلا جاتا ہے، تو یہ. اور دوسرا چوری چھپے کرنا. تو یہ قرآن مجید کی 2 مثالیں ہیں، ظاہر ایپلیکیشن کی مثالیں ہیں. اس کے علاوہ بھی بے شمار مثالیں ہو سکتی ہیں. یہ تو قرآن مجید نے خود بیان کر دی ہے نا کہ وہ یعنی پرائیویسی میں پتہ نہیں کیا کچھ نہیں ہوتا، اور کھلے عام بھی بعض اوقات پتہ نہیں کیا شکلیں سامنے آ جاتی ہیں. تو یہ کام جو ہے یہ نہ کھلے عام کرنا ہے اور نہ کو پرائیویسی میں آپ نے چھپ کے کرنا ہے. اس فاحشہ عمل سے ہمیشہ دور رہنا ہے، اجتناب کرنا ہے. اس کی بے شمار شکلیں آپ کے سامنے آ جائیں گی. جس جگہ پہ پچھلی سورہ میں یہی ہم نے تھیم پڑھا تھا وہاں اس کے لیے آ گیا تھا ولا تقربوا، یعنی اس کے قریب تک بھی نہیں جانا. تو یہ چیز جو پہلی چیز ہے جس کو قرآن مجید حرام کہلاتا ہے کھانے پینے کے علاوہ، وہ فاحشہ چیزیں ہیں. اس کے بعد کہا کہ اسم کیا چیز ہے؟ اس کا ترجمہ ہوتا ہے حق تلفی کرنا. حق تلفی کیا چیز ہوتی ہے؟
حق تلفی اصل میں یہ آپ کے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں کیسے عائد ہوتی ہیں؟ مطلب آپ بچے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، والدین آپ کی ذمہ داری بن جاتا ہے، آپ کے پاس آپ نے شادی کر لی، بیوی آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے، قرآن جو ذمہ داری دیتا ہے نا مرد کو، اس کے بعد بچے آ جاتے ہیں، آپ کی ذمہ داری میں آ جاتے ہیں، آپ نے معیشت کی توقع کرنی ہے، آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے، آپ نے ٹیکس دینا ہے، آپ کی ذمہ داری بن جاتی ہے، یعنی اس کے بعد گلی محلے میں آپ نے اٹھنا بیٹھنا ہے، گلی محلے والوں کے جو ہے نا آپ کے اوپر کو ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، وہ آپ نے ادا کرنی ہے، یعنی وہ تمام اوبلیگیشنز خواہ وہ ریٹرن ہوں یا ان ریٹرن، وہ تمام عہد معاہدے ریٹرن ہوں یا ان ریٹرن، وہ سارے کے سارے آ جاتے ہیں آپ کی ذمہ داریوں میں۔ آپ دکان پہ بیٹھتے ہیں، آپ نے لوگوں کو ٹھیک مال دینا ہے، اگر آپ کسی جگہ بھی ڈنڈی مارتے ہیں، خواہ وہ والدین کے ساتھ مارتے ہیں، اپنی وائف کے ساتھ مارتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ مارتے ہیں، آپ کی معاشی تقاضوں میں، معاشی معاملات میں جو ہے نا ڈنڈی مارتے ہیں، جس جگہ پہ بھی آپ ڈنڈی ماریں گے وہ حق تلفی ہوگی۔ حق تلفی اصل میں دوسرے کا حق ہوتا ہے، دوسرے کا حق ہوتا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ یہ حق ہے اور آپ نے وہ حق مار دیا ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ حق تلفی کہیں گے۔ یعنی میں نے کسی کو پیسے دیے، پیسے وہ واپس نہیں ملے، تو جو نہیں ملے اور اس شخص نے جو ہے نا نہیں دیے، تو یہ حق تلفی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ حق تلفی تبھی ہوگی جب ایک حق پہلے سے قائم ہوگا اور آپ اس میں ڈنڈی مار رہے ہوں گے، تو وہ جو ڈنڈی مارنا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ حق تلفی ہے۔ اس کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات نے حرام ٹھہرایا۔ یہ ایک پہلو ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ بغی۔ بغی بغی یہ وہی لفظ ہے بغاوت، اس کا ترجمہ ہے زیادتی۔ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ زیادتی۔ یہ زیادتی دو طرح ہوتی ہے، ایک انسانوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سرکشی کہتے ہیں۔ جب انسانوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو ہم اس کو زیادتی ہی کہتے ہیں۔ زیادتی کیا چیز ہوتی ہے؟ یہاں کوئی حق قائم نہیں ہوتا، حق قائم نہیں ہوتا، آپ آگے بڑھ کے اقدام کرتے ہیں اور غلط کام کر دیتے ہیں۔ مثلا آپ نے دیکھا کسی بیوہ کا پلاٹ پڑا ہوا ہے، کوئی حق نہیں تھا آپ کا، یعنی حق ہو تو پھر تو حق تلفی ہوتی ہے، حق ہو تو حق تلفی ہوتی ہے۔ ایک جگہ سرے سے حق موجود نہیں تھا اور آپ نے آگے بڑھ کے اقدام کر دیا، اس کو بغی کہتے ہیں، اس کو زیادتی کہتے ہیں، اس کو زیادتی کہتے ہیں۔ اور یہ کئی طرح کی ہوتی ہے، یعنی اس کو کیٹیگرائز کرنا ہے تو اس کی بھی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک جان، مال اور عزت۔ جان، مال اور عزت۔ جان کی بغی کیا ہوتی ہے؟ کہ دوسرے کو تحفظ دینا تھا، آپ نے آگے بڑھ کے قتل کر دیا، یہ بھی سرکشی ہے، یہ بھی بغاوت ہے، یہ بھی بغی ہے، یہ بھی زیادتی ہے۔ مال، آپ کا کوئی سرے سے حق نہیں تھا، آپ نے داؤں سے اور دھاندلی سے زبردستی سے جو چیزوں کو جو ہے نا قبضہ کر لیا ہے، یہ بھی زیادتی ہے۔ اور اس کے بعد عزت، کسی پہ تہمت لگا دی ہے، کسی پہ بہتان لگا دیا ہے، کسی کی کریکٹر ایسیسینیشن پہ آپ اتر آئے ہیں، یہ بھی زیادتی ہے۔ تو یہ زیادتی جو ہے نا یہ اس کے کئی پہلوؤں سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے حق تلفی کو جو ہے نا حرام ٹھہرایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے زیادتی کو حرام ٹھہرایا ہے، اور ساتھ کہا ہے بغیر الحق، یعنی جس کا سرے سے کوئی حق ہی نہیں تھا، اپنے بلا حق جو ہے نا وہ کام کر ڈالا۔ اور جب پیغمبروں کو قتل کیا گیا ہے، بنی اسرائیل نے قتل کیا ہے، تو اس کے لیے بھی یہاں پہ بغیر الحق آیا ہے، یعنی کوئی حق قائم تھا ہی نہیں۔ جب یہ کام کر بیٹھے تو یہ اصل میں شناعت کا بیان ہوتا ہے۔ زیادتی، ہر زیادتی جو ہے نا وہ حرام ہے، لیکن اس کی شناعت کو بیان کرنے کے لیے بغیر الحق جو ہے نا یہاں پہ ساتھ لفظ لگا ہے۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ پہلی کون سی؟ واحش۔ دوسری کون سی؟ اسم۔ تیسری کون سی؟ زیادتی۔ اور اگلی بات ہے وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ۔ یہ بھی 2 ہی چیزیں، جی 3 ہو گئی۔ نہیں اس کو میں جو ابھی اب ناحق زیادتی اور حق تلفی جو ہے یہ ایک کہہ رہے ہیں، اس کو اگر آپ کرنا چاہیں کیٹیگری، لیکن سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دو کر لیں، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں ایک ہی تو ایک ہی چیز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی ایشو نہیں۔ اصل چیز ہے بات کو سمجھنا، اس کو کیٹیگرائز کرنا، یہ ذرا انسانی فہم ہے۔ اگر آپ دونوں کو اکٹھا کر دینا چاہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، یعنی اصل چیز یہ ہے کہ آپ اس کو سمجھ جائیں کہ یہ پہلی چیز کیا ہے؟ فواہش،
دوسری جو ہے نا حق تلفی اور زیادتی، اگر آپ نے ایک ہی کرنا ہے تو ادروائز جو ہے نا یہ کہیں کہ زیادتی علیحدہ ہے اور حق تلفی علیحدہ ہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلی بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ یہاں پہ شرک کو کس جگہ پہ رکھا ہے ترتیب کے اندر، حالانکہ یہ بھی کوئی کم جرم نہیں ہے، ہاں یعنی انسانوں کے درمیان کے بعد جو ہے اس کو جا کے ذکر کیا ہے۔ یہ انسانوں کا معاملہ ہے، وہ پہلے تینوں آ گئی ہیں، فواہش اور اس اور بغی، اور اب جو ہے نا شرک کا معاملہ کہا جا رہا ہے۔ شرک جو ہے نا اس کے لیے کہا کہ مالم ينزل بہ سلطانہ، اللہ نے اس کے لیے کوئی دلیل مہیا کی ہی نہیں، یعنی نہ انسانی فطرت کے اندر کوئی چیز پائی جاتی ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کی ذات نے انہامی کتابوں کے اندر کہیں اس کو جو ہے نا ہائی لائٹ کیا ہے۔ کوئی اس کی سپورٹ میں کچھ نہیں کہا شرک کے بارے میں، بلکہ ہمیشہ شرک کی مخالفت میں جو ہے نا سب کچھ کہا ہے۔ اس کے بارے میں کوئی دلیل ہے ہی نہیں، سرے سے نہ علمی دلیل ہے نہ کوئی الہامی دلیل ہے، اور جب یہ نہیں ہے تو پھر انسان جب اس کو کرتے ہیں تو یہ بھی اس کو بھی حرام کی کیٹیگری میں اس کو رکھا ہے۔ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ شرک بھی حرام ہے، یعنی شرک اپنی جگہ خود جو ہے نا ایک بہت بڑا جرم ہے، لیکن اس کو حرمت کی کیٹیگری میں جب اس طریقے سے قرآن بیان کر رہا ہے تو اسی کیٹیگری میں رکھتے ہوئے کہ یہ شرک حرام ہے۔ اس کے بعد وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، آپ کے پاس سرے سے کوئی علم تھا ہی نہیں، سرے سے علم نہیں تھا، اور آپ نے کوئی چیز اٹھا کے اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ٹھونس دی، یعنی علم نہیں تھا۔ مطلب کیا ہے؟ یعنی یہ کہ یہ کہنا کہ فلاں غوث ہوتا ہے، فلاں قطب ہوتا ہے، یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کے لیے ساری جو مینجمنٹ ہے دنیا کی وہ اللہ ہی کرتا ہے، کوئی اور نہیں کرتا، تو جب اس میں شریک ہو جاتا ہے کوئی تو پھر وہ کیا ہوتا ہے؟ شریک ہو جاتا ہے نا۔ اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا کوئی شریک ہے، اللہ کا کوئی شریک ہے، تو یہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے، یہ اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے، جھوٹ باندھنا ہے اللہ پہ اگر ہم یہ کہیں کہ کوئی اللہ کا شریک ہے۔ یہ ایک پہلو۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ ہم یہ کہیں کہ حلال و حرام کی بحث میں یہ کہیں اور اس کا سرے سے کوئی وجود نہ ہو اور یہ کہیں کہ اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے، یہ بھی اسی کیٹیگری میں آئے گا کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ بھی اسی کیٹیگری میں آئے گا۔ اس کے بعد اگلی کیٹیگری کہ میرے آباء و اجداد یہ کام کرتے آئے ہیں اور اللہ نے کوئی سینکشن اس کے بارے میں کوئی اپروول نہیں دی، تو ہم اس کے بارے میں بھی یہی کہیں گے کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور اگر کوئی چیز میں اپنی ہاتھ سے لکھوں، کو فتویٰ لکھوں اور اس کے بعد کہوں کہ اللہ کا بھی یہی حکم ہے، ٹھیک ہے نا، ایک چیز ہوتی ہے سمجھنا، سمجھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی وہ چیز نہیں ہے، لیکن اس ڈرلے سے کہنا کہ اس کا سرے سے وجود ہی نہیں ہے اور یہ کہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے نا وہ جھوٹ منسوب کرنا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں بدعت، اس کو اپنی ٹیکنیکل جو ہے فقہی لینگویج میں کہتے ہیں یہ بدعت ہے۔ اچھا، یعنی اب آپ دیکھ لیں، دوبارہ سے چیزوں کو سامنے لے آئیں، وہ چیزیں کون کون سی ہیں جس کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے حرام ٹھہرایا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہے فواہش، دوسرا اسم، تیسرا بغی، چوتھا شرک کرنا، پانچواں بدعت۔ اگر جو ہے نا آپ نے اسم اور بغی کو اکٹھا کرنا ہے تو پھر چار چیزیں ہیں، اگر الگ کرنا تو یہ پانچ چیزیں ہیں۔ تو اس طریقے سے یہی وہ چیزیں ہیں جو قرآن مجید کے اندر چار چیزیں جس کو حرام ٹھہرایا ہے۔ اب اس کے بعد یہ لسٹ ہمارے پاس آ گئی ہے، اس کے بعد کوئی شخص اٹھ کے دعویٰ کرتا ہے کہ یہ بھی حرام ہے تو یہ بات غلط ہے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ قرآن مجید کے اندر جہاں جہاں بھی کوئی چیز حرام ٹھہرائی گئی ہے وہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ اس کی ذیل میں ہے۔ یہ جو چیزیں آپ کے سامنے چار بیان ہوئی ہیں یہ کیٹیگریز ہیں، یہ کیٹیگریز ہیں، یہ بات سمجھ رہے ہیں نا، یہ اصولی باتیں ہیں، اور اب ہم نے ہر چیز کو اٹیچ کرنا ہے، خواہ وہ احادیث میں آتی ہیں خواہ وہ قرآن مجید میں آتی ہیں، جہاں جہاں بھی کوئی چیز آئے گی ہم ان چاروں کے ساتھ جوڑتے چلے جائیں گے۔ سود ہے، حرام ٹھہرایا اللہ تعالیٰ کی ذات نے، جانتے ہیں نا، اب ہم اس کو پکڑیں گے تو کس جگہ رکھیں گے؟ حق تلفی ہو گئی، یا اس کو بغی میں رکھیں گے یا حق تلفی میں رکھیں گے۔ کون سی چیز جو ہوتی ہے وہ حق تلفی سے بغی تک بن جاتی ہے، یہ بعض اوقات اوورلیپنگ بھی ہو سکتی ہیں، یہ اس کا پورا امکان ہوتا ہے۔ تو ہم سود جو ہے نا قرآن مجید جب یہ کہے گا تو یہ اصل میں وہ بھی زیادتی ہے، اور قرآن نے خود کہہ دیا سورہ النساء کے اندر کہ اصل میں یہ زیادتی ہے، یہ خود جاتی ہے۔ اس کے بعد جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ماں اور بیٹے کا نکاح نہیں ہو سکتا، بھائی اور بہن کا نکاح نہیں ہو سکتا، حرمتیں ہیں، تو اس کو کہاں رکھیں گے؟ وہ اصل میں جب لسٹ قرآن مجید خود دے رہا تھا نا سورہ النساء کے اندر، اس نے آغاز ہی وہیں سے کیا ہے۔ اس نے یہ کہا ہے کہ یہ جو تم اپنے باپ کی چھوڑی ہوئی خواتین جو تمہاری مائیں ہیں، اصل میں وہ ستیلی مائیں ہیں،
عربوں کے ہاں رواج یہ تھا کہ جو باپ کی جو ہوتی تھی نا منکوہا، وہ آگے چل کے اولاد ہی اس پہ قبضہ کر لیتی تھی. اگر وہ اپنی سگی ماں نہیں ہوتی تھی، ستیلی ہوتی تھی، تو اس کے ساتھ نکاح کر لیتے تھے. تو قرآن نے آغاز یہاں سے کیا ہے کہ یہ تو فاحشہ کام ہے. اور اس دلیل کی بنیاد پہ جو جو چیز ہے نا، مطلب جو حرمت کے رشتے ہیں، بہن اور بھائی، ماں اور بیٹا، جو حرمت کے رشتے ہیں، وہ ایک لمبی لسٹ جو ہے نا وہاں پہ پرووائڈ کی ہے. وہ اب ہم یہ کیا کہیں گے؟ ہم یہ کہیں گے کہ ان کے ساتھ اگر نکاح بھی ہو جاتا ہے تو پھر بھی فاحشہ ہی رہے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو اب قرآن مجید کے اندر کوئی بھی چیز ایکس وائی زیڈ ہو، یا حدیث کے اندر ایکس وائی زیڈ ہو، کوئی بھی چیز ہو، یا پرانی کتابوں میں یعنی تورات اور انجیل میں کوئی چیز ہو، یا احادیث کے اندر کوئی چیز بیان ہو گئی ہو، وہ اب ہم ان 4 چیزوں کے تحت لے کے آئیں گے. اگر ہم ان کی پلیسمنٹ نہیں کر سکتے تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ یہ حرام نہیں ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے. اب ہم یہ جو کہتے ہیں کہ موسیقی احادیث کے اندر جو ہے نا بعض جگہوں پہ حرام آئی ہے، تو وہ احادیث جا کے دیکھیں گے، تو کیونکہ ہم نے اس کے ساتھ نتھی کرنا ہے، تو اس کے اندر یا تو فاحشہ ہے یا اس کے اندر جو ہے نا شرک ہے. یہ 2 چیزیں اگر اس کے اندر یہ پہلو آ گیا ہے تو وہ وہ موسیقی حرام نہیں ہے، یعنی بائی اٹ سیلف نہیں ہے. کوئی چیز ساتھ ملتی ہے تو اس کی وجہ سے وہ حرام ہو جاتی ہے. یہ چیز ہے. کھانے پینے کی چیز وہ بھی بتا دی گئی کہ حرام ہے، اور اس کے بعد باقی جو چیزیں ہیں کھانے پینے کے علاوہ جو چیزیں ہیں، وہ ساری کی ساری چیزوں کی جو ہے نا یہ کیٹیگرائزیشن کر کے بتا دی ہے. اب ہمیں جو بھی کوئی چیز سامنے آتی ہے، وہ اس سے پوچھیں گے، اس کو چیلنج کریں گے کہ بھائی یہ پلیسمنٹ ان 4 کے تحت کر کے دکھاؤ. اگر یہ 4 کے تحت آتی ہے تو ہم اس کو قبول کر لیں گے، اگر نہیں آتی تو ہم اس کو ریجیکٹ کر دیں گے. یہ جو شراب اور جوا ہے، جی یہ بھی اسی طرح وہ کھانے پینے کی بحث ہے. تو پھر کھانے پینے کی جوا تو ظاہر ہے وہ اسی طرف لے جا رہا ہوتا ہے، اسی طرف، کیونکہ اس میں بھی شراب پینے کے بعد حق تلفی کے چاہتے ہیں. ہاں جی. نہیں وہاں تو حق اس کی وجہ بتا دی ہے نا، وہ تو عقل کا معاف ہو جانا ہے. یہ قرآن لیکن اس میں پھر آپ کسی کا حق مار سکتے ہیں. جی وہ تو بات کی ایسا کام، لیکن وہ کیونکہ اس طرف لے کے جا رہا جی ہوتا ہے، ایسے ہی. یعنی وہ جو بات کہی ہے نا، جو کھانے پینے کی بحث ہے، اس میں اصل بحث جو ہے وہ طیب اور خبیث کی بحث ہے. اور وہ سورہ نساء کے اندر بتایا ہے کہ وہ کس کے ساتھ نتھی کر کے بتایا ہے. اس کو وہ جو عمل ہے میاں اور بیوی کا، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ غسل واجب ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ شراب کو نتھی کر کے بتایا ہے کہ دیکھو جس طرح وہ کام ہے نا، ایسے ہی جو ہے نا اس کے اندر بھی ایک قباحت پائی جاتی ہے. یہ آپ کی عقل کو وہ کام کر دیتی ہے. اس کے اندر وہ والی قباحت پائی جاتی ہے، خبائث، نجاست پیدا ہو جاتی ہے، وہ والی نجاست جو ہے نا پیدا ہو جاتی ہے، خباثت وہ والی جو ہے نا پیدا ہو جاتی ہے. تو وہاں پہ وہ تصور ہے، وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. کھانے پینے کو جب ہم بات کریں گے تو اس کا ایک ڈیفرنٹ جو ہے نا وہ ڈومین ہے. اور کھانے پینے کے علاوہ جب چیزیں بات کریں گے تو وہ یہی چیزیں ہیں. اب ہر چیز کو اس کے تحت لانا ہوگا. لیکن جوئے میں بھی اگر دیکھیں ہاں تو وہ زیادتی ہے. تو وہ اصل میں اب ہر چیز کو، یعنی اب حق تلفی اور زیادتی، اگر آپ باقی چیزیں تو ہمیں شور شارٹ پتہ ہوتی ہیں نا، یعنی فاحشہ تو پتہ ہے فاحشہ کیا چیز ہے، شرک کیا پتہ ہے. لیکن بعض اوقات جو ہے نا جو عمومی ہمارے ہاں سوسائٹی کے اندر جو پریکٹسز ہو رہی ہیں، وہاں پہ یہ ایک بہت بڑا ایشو بن گیا ہوا ہے کہ حق تلفی اور زیادتی. یہ اب ہم اس کے بارے میں عمومی طور پہ اب ہمارا جو عمومی رویہ ہے، پاکستانی اپنی بیک گراؤنڈ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، عمومی رویہ ہے وہ اس چیز کے بارے میں متنبع نہیں رہ گیا. اب ہم جو ہے نا تہمت لگانا، بہتان لگانا، کریکٹر ایسیسینیشن کرنا، یہ ایک معمولی سی چیز ہے. ایکشنز میں بس یہ خیال رکھیں کہ ہم کسی کا حق تو نہیں تلف کر زیادتی نہیں کریں. اس مطلب پوری حرام و حلال کی لسٹ نہ بھی ہو تو یہ آپ کے گائیڈ لائن سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ یہ تو نہیں کرتے. ہاں یہ ایسی چیز ہے. یہ اصول ہیں، یہ ہر جگہ اپلائی ہوں گے. جہاں پہ بھی آپ جو ہے نا جاتے ہیں، یہ وہاں پہ اس کو اپلائی کریں گے. آیا نمبر 33 تک جو ہے نا آج ہم نے اس کو دیکھ لیا ہے. اگلی آیا بھی جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہے، اگلی دفعہ اس کو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ. آج کی کوئی بحث کے حوالے سے کوئی آن لائن جو ہے نا ہمارے دوست کوئی چیز ہو تو ضرور حاضر ہوں. شکر صاحب، جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. جی حدیث پڑھ لیتے ہیں جی.